बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैगाम रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपकी अपनी ट्रांसमिशन है जिसमें आपका हमारा रोज़ाना का साथ रहता है। किसी भी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले ये जहन में रखिए कि आज 17 रमज़ान मुबारक है। ये आज अहम दिन है। यौम बदर के हवाले से भी हमें याद रखना है कि बज़ाहिर असबाब तो ना थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही, नुसरत हासिल हुई। और आज के दिन में हमें यह भी जहन में रखना है कि अगर यौम बदर का मार्का हो सकता है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल और यकीन कामिल हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है, नीयत ठीक हो सकती है, हौसले बुलंद हो सकते हैं, दीन पे कारबंद रहने से आपको हमेशा फतह हासिल होती है। इस पे भी बात करेंगे। इस ट्रांसमिशन में हम ये भी बात करेंगे कि कुरान करीम से मोटिवेशन कैसे हासिल करें। आजकल हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेते हैं। हम किसी ऐसे बंदे की गुफ्तगू सुनते हैं जो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में बज़ाहिर कामयाब नज़र आता है, चाहे उसका बैकग्राउंड उसी इन्फॉर्मेशन से ना हो, लेकिन उसके लफ्ज़ आपको मोटिवेट करते हैं। कुरान करीम का ख़ासा ये है कि ये आपके लिए, मेरे लिए, ज़िंदगी के हर तबके के लिए, हर वक्त के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको हम समझेंगे नहीं जब तक ये हमारी ज़िंदगियों में शामिल नहीं हो सकेगा। ताक में रख के, खूबसूरत गिलाफ में बंद करके, जिसको हम साल हा साल नहीं खोलते, और फिर याद आता है कि हम रमज़ानुल मुबारक में कम से कम इससे हम फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, वो भी हम कितना हासिल करते हैं, ये हमारी कितनी बड़ी मोटिवेशन है। इसमें हर चीज़ मौजूद है। आप हर चीज़ का हल, हर चीज़ का जवाब इससे हासिल कर सकते हैं। इस पे भी बात करेंगे। हमारा फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करने का काम जो है आज का जो हमारी गुफ्तगू में होगा वो कुरान करीम से मोटिवेशन हासिल करने के हवाले से होगा। और आज की किताब जो मुस्लिम लाइब्रेरी में शामिल की जाएगी उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि पैगाम टीवी अपनी नशियात आप तक पहुंचा रहा है, और पैगाम टीवी का स्लोगन है कामयाबी दो जहां की। और दावत दीन का ये मौसर आलमी नेटवर्क है जो पिछले 15 बरस से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत शामिल है। इसीलिए हम दुनिया के कोने कोने तक दीन इस्लाम, दावत दीन, कुरान और हदीस की सही और शरई रहनुमाई पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद लोग हमें देखते सुनते हैं। ये एक अंदाज़ा है, जबकि हकीकत जो फिगर, जो देखने वाले, फ़ायदा हासिल करने वाले, इससे कहीं ज़्यादा है। हज़ारों प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कर चुके हैं और करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिससे नौजवान नस्ल हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, ख़वातीन हो, सब फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के हवाले से प्रोग्राम हैं, तफासीर के हवाले से हैं, तराजुम के हवाले से हैं, अहादीस के हवाले से हैं, शरई रहनुमाई के हवाले से हैं, जादू जन्नात के हवाले से हैं, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से हैं, सोशल इश्यूज़ के हवाले से हैं, और दुनिया में जो हो रहा है हालात हाज़रा के हवाले से हैं। इसके साथ साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, सैकड़ों लोगों के सवालात के जवाबात हम दे चुके हैं, और ये फिगर बढ़ता जा रहा है। किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ गई है, कोई ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया है, किसी ने अपने घर को टूटने से बचा लिया है, किसी ने अपने कारोबारी मामलात को ठीक कर लिया है, किसी ने रिश्तेदारियों को निभाना सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है। ये इस्लाम का पैगाम है, ये दावत दीन का काम है, पैगाम है, जिसको हम इंशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की काविश में मसरूफ़ हैं। और नबवी बशारत है, नबवी बशारत पाने का तरीका भी ये है कि अल्लाह ताला उस शख्स का चेहरा तरोताज़ा रखते हैं जो दीन की बात आगे पहुंचाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़, उसी तरह से जिस तरह के फरमाया गया है। तो आप और मैं इस मिशन में पीछे कैसे रह सकते हैं? आइए दावत दीन के इस नेटवर्क में शामिल हो जाएं। अपनी ज़कात हो या अतियात हो, आप पैगाम टीवी को शेयर कर सकते हैं। तरीका बड़ा आसान है। अब तो हमने पैगाम क्लब मेंबर का भी इजरा कर दिया है। जैसे आप एक अभी नंबर देख रहे हैं, ये फिगर है 726 का। 726 पैगाम क्लब के मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं, और अभी ये बढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा। पैगाम क्लब का मेंबर बनने के लिए बहुत इजी है। आप हम एक नंबर पर डायल करेंगे जो कि अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000
اس پہ آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو بیک اینڈ پہ اس وقت موجود ہے اور آپ کی کال کے انتظار میں ہے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج ہو، ہماری آفیشیل جو سائٹس ہیں یا پیجز ہیں، وہاں پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد ہو، ماہانہ کی بنیاد ہو یا سالانہ آپ شامل ہونا چاہیں، تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہماری نشریات یا کسی بھی پروگرام کا ایک سیگمنٹ سپانسر کر سکتے ہیں، پورا پروگرام یا پوری نشریات سپانسر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی ہماری نشریات کو سپانسر کرنے والوں میں کون کون شامل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں شامل ہیں صوفی گروپ، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، روبی فوم بنانے والے، یو ایم ٹی اے آئی پاورڈ ایجوکیشن، دارالسلام انٹرنیشنل جن کی خوبصورت کتاب ہم روزانہ اپنی مسلم لائبریری میں انڈکٹ کرتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے جس سے، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس بنانے والے، اور ان کے ساتھ شامل ہیں اشتراک میں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ان تمام کے تعاون سے نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ معزز مہمانوں میں آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں جان لیجئے۔ فاضل قرات صبا عشرہ، قاری حماد انور نفیسی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی، قہقوں والی شخصیت، ہنستے مسکراتے رہتے ہیں یہ بھی، اور جہاں بیٹھتے ہیں اس محفل کو بھی بہت خوبصورت کر دیتے ہیں، ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا پیغام ٹی وی یوسف سراج صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے سر؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت، مدیر الشفا اسلامک سینٹر اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، آل دا وے اتنا لمبا سفر کر کے، اور یہ سفر دین سے لگاؤ کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ان کو خوش آمدید کہیں گے، ڈاکٹر عبد الجبار بلال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کے دوست کیسے ہیں؟ الحمدللہ وہ سب بھی ٹھیک۔ اچھے، ایک دوست تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جی، جی۔ وہ بھی خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، آپ تشریف لائے ہیں جی۔ قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، قاری صاحب آغاز کیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى،
ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری صاحب سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کر لینا, یہ پڑھ لینا, یہ بس ٹھیک ہے, پڑھ لیا انہوں نے ماشاءاللہ. بڑی محنت طلب کام ہے یہ, اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں, اور اس وقت میں جب کہ روزہ ختم ہونے کے قریب, مکمل ہونے کے قریب آپ کا انرجی لیول اس طرح سے ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ورنہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت کے بعد بندے کو تھوڑا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, پانی پینے کو چاہیے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ اور میں آج کل کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں, تو ہم نے جب کسی سے گفتگو کرنی ہو تو آج کی نارمز پہ زیادہ ہمیں سٹینڈرڈ پہ رہ کے بات کرنی ہوتی ہے. آپ چونکہ اس طرح کے ماڈرن جو آج کل کے ذہن ہیں ان میں ہی کام کرتے ہیں ہم سب, تو آج کے جو جدید اور لاجک مانگنے والے جو ذہن ہیں, خاص طور پہ ینگسٹرز کی بات کر لیں, ویسے تو سب عمر کے لوگ اس میں شامل ہیں, ان کے سامنے قرآن کریم کو ایک موٹیویشنل گائیڈ کے طور پر کیسے پیش کیا جائے کہ وہ اس سے واقعی انسپائر ہوں اور دل و جان سے قبول کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے تو نظام صاحب بہت شکریہ, اور آپ کے سوالات بھی بڑے عمدہ ہوتے ہیں, بڑے ڈیپتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اندر, اور یقیناً ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. جزاک اللہ. آپ نے جو سوال کیا, اس سوال کا تعلق انسان کی اس نفسیات سے ہے کہ جس میں انسان, اور دنیا کی یہ تمام انسانوں کی بات ہے, ہمیں سے ہر ایک انسان ہر وہ چیز پانا چاہتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے, اور ہر اس چیز سے دور رہنا چاہتا ہے یا اس کو خود سے دور کرنا چاہتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا, جو اس کے لیے تکلیف دہ ہے. اس کو شرعی اصطلاح میں اس کے لیے ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے مرغوب کو پانے کی اور مکروہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ موٹیویشن کی میں بات کر رہا ہوں. ہر انسان کی موٹیویشن اسی میں ہوتی ہے. آپ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی نہ کوئی رغبت تو ہے, اور ہم اگر کسی چیز سے بچ رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے تو کوئی نہ کوئی تو اس میں کراہت تو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں انسان کو یہ بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اس کتاب میں مل جائیں گی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں یہ بنیاد ہے ہمارے اس پورے پروگرام یا اس پوری گفتگو کی اور اس سوال کے جواب کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بارے میں قرآن کریم میں یہ کہا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو محض کتاب قراءت نہیں ہے, قسمیں اٹھانے والی, حلف لینے والی, دینے والی, بیٹیوں کو ان کے نیچے سے گزارنے والی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے. یو آر مینشن دیئر ان, آپ کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. افلا تعقلون, تو سمجھتے نہیں ہو تم لوگ. وہ ڈسکس کیسے کیا گیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو چاہیے وہ موجود ہے, اور ہر وہ چیز جسے انسان بچنا چاہتا ہے وہ موجود ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ کہ اب ان چیزوں کو کون سی چیزیں میری مرغوب ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ ہیں, اور مجھے ان کو کیسے حاصل کرنا ہے اپنے مطلوبات کو اور مرغوبات کو, اور جو مکروہات ہیں ان سے کیسے بچنا ہے, اس کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی. جی, تو گائیڈنس ہماری اتنی پختہ اور اتنی بہترین اور اتنی کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 9 میں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بھئی یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے, آپ کو یہ جس راستے پر چلائے گا وہ کوئی عام
کوئی ایسا ہی راستہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی سیدھا، بہت اسٹریٹ فارورڈ، بہت واضح، بہت وسیع، واسٹ اور ہر طرح کے ابہام سے پاک ہوگا۔ تو اس کے اوپر گائیڈنس بھی ہمیں مل گئی۔ اور چوتھے نمبر پر آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کو گائیڈنس ملنے کے باوجود بھی ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہیے یہ ہوتی ہے کہ گائیڈنس تو مجھے پتہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ مجھے پتہ ہے، مینول مجھے مل گیا، لیکن کوئی بندہ ہو جو مجھے نہ سمجھانے والا ہو، کوئی بندہ ہو جو مجھے ایک رول ماڈل کی طرح، ایک مرشد کی طرح مجھے چلائے کہ یار یہ گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک بھی اب ہم سب کو تو سمجھ نہیں آ سکتی، اس کے لیے کچھ موٹیویشنل اور کچھ معلم اور مرشد چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ سورہ احزاب کی آیت 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایک چین چلائی۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے مجھے موٹیویشن ملے، یہ چار چیزیں اس کی پوری موٹیویشن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام یعنی ہر انسان کے لیے جس میں عقل اور شعور کا کچھ بھی حصہ ہے، اس کے لیے یہ چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو پوری موٹیویشن بک ہے یہ، اور یہ ایسی موٹیویشن بک ہے جو کئی موٹیویشن اسپیکرز کی طرح یا لوگوں کی طرح آپ کو ایک راستے میں بند گلی میں جا کے روک نہیں دے گی، بلکہ ہر جگہ پر وہاں آپ سے کو بھی راستہ متبادل نکال کے دے گی آپ کو۔ بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اچھا یوسف سراج صاحب ہمارے جو بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور مجھے ایک چیز ہمیشہ سے بڑی زبردست لگتی ہے کہ ان کا بڑا میں فیٹل لفظ یوز کر رہا ہوں، کمبینیشن ہے۔ وہ کس طرح کہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور دین کے حوالے سے بڑی گہری بات بھی کرتے ہیں اور حالات حاضرہ پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ کمبینیشن ہے جی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے آپ پہ خاص طور پہ۔ اچھا یوسف صاحب، یہ قرآن کریم سب سے بڑی موٹیویشنل کتاب ہے، سب سے بڑی موٹیویشن ہے، جیسے بھی ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ کیسے بند راستہ جہاں ملے گا وہاں پہ ہمیں وہیں سے موٹیویشن ملے گی اور وہ راستہ نکال کے دے گی؟ پلیز۔ نظامی صاحب، انسان کے خیالات، احساسات، جذبات، ضروریات ہمیشہ وہی رہتی ہیں۔ دور جتنا بھی ماڈرن آتا جائے، اچھا اس کی شکلیں اور ہو سکتی ہیں، اس کے مظاہر اور ہو سکتے ہیں، اس کی بیسک نیڈ جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی۔ تو کائنات کا سب سے خوبصورت انسان، سب سے اہم انسان وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں کہا گیا، اسی قرآن میں کہا گیا کہ اس میں تمہارے لیے وہ تمہارے آئیڈیل بھی ہیں، اس میں تمہارا اسوہ بھی ہے، نمونہ بھی ہے۔ اور نبی کائنات کی زندگی میں اس قدر مشکلات آئیں، اس قدر ہرڈلز آئیں، اور اس قدر دھوپ چھاؤں اور نشیب و فراز آئے، اور وہاں کس طرح قرآن گائیڈ کرتا رہا، وہ آج کے انسان کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیے، کبھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ یعنی دشمن یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، اور آپ کا تو کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر۔ یہ موٹیویشن آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، سنگ باریاں کریں گے، دشنام ترازیاں کریں گے، لیکن وہاں قرآن اگر نبی کو دیتا ہے تو اس کے ماننے والوں کو بھی موٹیویشن دیتا ہے۔ نظامی صاحب، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں حج پہ گیا، مدینہ میں کھڑا تھا، میرے دوست تھے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، اور وہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے تھے، کسی کی کوئی لینگویج ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کس طرح کے کسٹم سے، رسم و رواج سے گزر کے آیا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی، کہنے لگے کہ یوسف بھائی، یہ وہ جگہ ہے نا جہاں کھڑے ہو کے کسی نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، آج ان کو جانتا کوئی نہیں ہے، اور یہاں یہ کائنات کھینچی چلی آئی ہے ان کے نام۔ اور یہی نبی کائنات جب ان کو اپنے ستاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سورہ یوسف نازل کر دیتا ہے کہ اپنوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ ستاتے ہیں، کنویں میں پھینکتے ہیں، وہ آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر یہی یعنی قرآن مجید ہے، جب کوئی اور کیفیت نبی علیہ السلام کی اداسی کی ہوتی ہے تو سورہ ضحیٰ آ جاتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ۔ اچھا، جس نبی کو، جس انسان کو یا اس کے ماننے والوں کو ان کا خالق یہ کہہ دے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تو کوئی لاوارث نہیں ہے، تو کوئی بے آسرا نہیں ہے، اسے اس سے بڑی موٹیویشن کائنات میں کوئی دے سکتا ہے؟ اچھا، موٹیویشن دینے والے بھی ہم دیکھتے ہیں نظامی صاحب، وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لفظوں کے جادوگر ہوتے ہیں، ساحر ہوتے ہیں، چند لمحوں کے لیے تو میسمرائز کر دیتے ہیں ہمارے دماغ کو، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس کام پہ ہمیں ابھارا ہے یہ خود بھی وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ان کی روزی روٹی بھی اسی تقریر پہ لگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتاب تھیوری کی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس پر پریکٹس ہو نہ چکی ہو، کوئی لفظ ایسا نہیں جو سچا ثابت ہو نہ سکا ہو، یعنی نبی کائنات کی زندگی ہو، ان کے ماننے والوں کی زندگیاں ہوں،
تو یہ ایک ایسی موٹیویشنل کتاب ہے، موٹیویشن دینے والی کتاب ہے، جس کا موٹیویشنل سپیکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ موٹیویشن دیتا ہے، اس کے پاس طاقتیں ہیں اور وہ سچی بات کرتا ہے، اور یہ پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو اس سے بہتر یعنی میں کہتا ہوں مسلمان ہی نہیں، آگے چل کے اگر بات ہماری ہوئی تو پوری انسانیت کے لیے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ موٹیویشنل کتاب۔ اچھا مجھے یہاں پہ نا آپ نے ایک بڑی زبردست بات دی۔ ہم اگر دنیا میں باہر جاتے ہیں، غیر مذاہب کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری قرآن کریم کو ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں، وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہیں، کسی بھی وہ اپنے مذہب سے ہیں، یا کوئی بھی ان کی لینگویج ہے۔ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کا ہو، آپ کا بھی ہو، وہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے نہیں سر۔ جو میرا مین یہاں پہ درد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اس کے ہونے کے باوجود اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بائبل پڑھتے ہیں، یعنی وہ ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، وہ لوگ روٹین میں اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہیں، اس کو بار بار ہم اس کو پڑھتے نہیں سر۔ پڑھنا اور پھر سمجھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم تو پہلی سٹیج ہی نہیں کلیئر کرتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اس کی ریزن ہے؟ نظامی صاحب، یہ تو بدقسمتی کی بات ہے نا کہ آپ بیمار ہوں، آپ مریض ہوں، آپ کو ضرورت ہو اور آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہوں اور آپ لے ہی نہ سکیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کو بہرحال پڑھنا تو شرط ہے، یعنی کوئی دنیا کی میڈیسن آپ اچھے سے اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، وہ آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ نسخہ آپ گلے میں لٹکا لیں، وہ نسخہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بیٹی کی شادی کے موقع پر اس کو نیچے سے گزار دیں یا کچھ بھی کر لیں، فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ یہ عقل مندی، دانش مندی تو نہیں ہے، تو حماقت ہے پرلے درجے کی۔ تو پڑھنا تو چاہیے، لیکن جب جس چیز نے پڑھا ہے، جس نیت سے پڑھا ہے، جس فیلڈ میں پڑھا ہے، جس پہلو سے پڑھا ہے، نظامی صاحب کرشمے ہوئے ہیں اس دنیا میں، کرشمے ہوئے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک۔ اچھا یہی کتاب ہے نا جو آپ نہیں پڑھتے، تو 9/11 کے بعد پڑھا ہے لوگوں نے، جی بالکل پڑھا ہے اور پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ قرآن کے قریب آ گئے ہیں۔ آپ یہاں قرآن آپ کے نبی پر اترا، آپ کے لیے اترا، آپ کا ذکر اس میں موجود ہے، آپ کی دنیا آخرت کی گائیڈنس کے لیے اترا۔ آپ نہیں پڑھتے تو قصور تو آپ کا ہے نا، ہمارا قرآن کا تو نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، الحاد اور شکوک و شبہات کی لہر بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ملکی یا انٹرنیشنلی جو حالات بڑھ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ایک پینک سی سچویشن ہے، ڈسٹربنس ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے ہماری سوچوں میں، ہر بندہ ایک اضطراب کسی کیفیت میں۔ قرآن کریم کس طرح عقل اور دلیل کو اپیل کر کے ایک نوجوان اس لیے کہ وہ ہماری بیس ہیں، انہیں لے کے چلنا ہے ملک کو آگے، قوم کو لے کے چلنا ہے، مذہب کو لے کے آگے چلنا ہے، ایمان اور موٹیویشن کو مضبوط کر سکتا ہے ہمارا ینگسٹر؟ نظامی صاحب، اس میں بھی پہلی بات وہی ہے جو یوسف سراج صاحب نے ابھی فرمایا کہ لوگ جب پڑھیں گے نہیں تو جب پڑھنے پہ آئیں گے نہیں تو کہاں سے پھر پائیں گے وہ علم و شعور کی منزلیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہماری یہی کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کا پہلا حکم ہی اقرا ہے، پڑھنا شروع کرو۔ آپ عام لوگ نہیں ہو، آپ ایسے ہی خام خواہ یہاں سے سن لیا وہاں سے سن لیا، ایسے نہیں ہو۔ ہمارے جو الحاد کی طرف مائل جو لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان مسلم ممالک میں، پاکستان میں، وہ بھی اس معاملے میں تھوڑے سے دو نمبر ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو الحاد سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو الحاد مان رہے ہوتے ہیں اور جن چیزوں کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، ساری بنیادیں ہی اتنی کمزور ہوتی ہیں اور وہ کسی چیز کو کچھ سمجھ کر کچھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے مسلمان اس طرف مائل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس یہ نور اور یہ روشنی نہیں ہے اور پہلے ہی حکم اور کمانڈ پر ان کا عمل نہیں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم نے اس کو جو ایڈریس کیا ہے وہ بڑے سادہ انداز میں، آپ نے عقل اور شعور اور لاجک کی بات کی نا، قرآن کریم تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ دیکھیے عقل اور شعور کے مراحل انسان کی بچپن سے لے کر آنورڈ اس میں ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے عقل اور شعور کی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو عقل اور شعور تو سب کا برابر نہیں ہے۔ اسلام نے، قرآن نے جو دلائل دیے ہیں الحاد پر چلنے والے، ڈاؤٹس کا شکار ان لوگوں کے لیے اور ہمیں ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے، وہ صرف ایک طرح کے نہیں ہیں، ان میں کچھ دلائل ہیں، وہ فطرہ آرگومنٹس ہیں، فطرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الروم میں آیت نمبر 30 میں، فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا کہ اس میں بلٹ ان ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ملحد لوگ بھی آسمانوں کی طرف ہی نگاہیں اٹھاتے ہیں اور ملحد لوگ بھی زبان سے نکالتے اللہ کا نام ہی اور کوئی گاڈ کوئی اسی طرح سی چیز کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کے وقت وہ لوگ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ there is no atheists in sinking ship، ڈوبتے ہوئے جہاز میں آپ کو کوئی ایتھیسٹ نہیں ملے گا، وہ سارے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے۔
یہ فطرہ دلائل ہیں. فطرہ دلائل کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ دلیل بھی ایک پیش کی جو کہ دلیل ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی ہے, اور جہاں پہ بندہ دلیل کے مقابلے میں بے بس ہو جاتا ہے, اس کو کوئی بات نہیں آ سکتی, ضد کرے تو کرے, ورنہ وہ بالکل کنونسڈ ہو جاتا ہے اور ہو جانا چاہیے. اور یہ وہ چیز تھی, جی وہ چیز یہ تھی کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ اول ما وقر فی قلبی من الاسلام, سب سے پہلے جو میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا نا, تب وہ ابھی تک شرک پر تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارت کے لیے کسی کام کے لیے وہ آئے تھے, تو میں نے مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الطور پڑھتے دیکھا. اس میں آیت نمبر 35 اور 36 ہے. کہتے جب وہ پڑھتے گئے نا, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, یہ ساری آیات پڑھتے گئے, 35-36 پہ پہنچے تو کاد ان یطیر قلبی, مجھے ایسا لگا میرا دل اڑنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ پہلے ہی ردم ایسا بنا ہوا تھا. سورۃ طور میں بہت ہیوی میسیجز ہیں, اور اتنے ردم اور اتنے اس ایک الفاظ کے وہ جو منظم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرویا ہوا ہے نا, بہت اس میں ایک تاثیر ہے. وہاں پر پہنچے, یہ کون سی آیات ہیں جس میں ان کا دل اڑنا شروع ہو گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا تھا. اظہار پھر بعد میں کیا, قبول بعد میں کیا, اعلان بعد میں کیا. ہم لوگوں کے پاس بھی وہی آیات ہیں, لیکن ہمارے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال ہی نہیں آیا, اس لیے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. وہ آیات یہ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہاں پہ 3 پاسبلٹیز ذکر کی ہیں, لاجیکل, انتہائی مضبوط اور ہیوی قسم کی یہ لاجک ہے جس سے کوئی نکل نہیں سکتا. کہا کہ یا تو اس پوری کائنات کو تمہاری وجود سمیت یا تو تم نے خود پیدا کیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. نمبر 2, یا تم لوگ کسی عدم, تمہیں عدم نے وجود بخشا ہے, یعنی nothing created something, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں عقل کے ہی سراسر منافی ہیں, صرف خلاف نہیں ہیں, بالکل سراسر منافی ہیں. تیسری چیز اب باقی کیا رہے گی کہ کوئی ایک تمہیں بنانے والا ہے, اور جو بنانے والا ہے وہ پھر کوئی عام نہیں ہوگا, وہ کوئی بہت العلیم, الحکیم, اور وہ بہت ہی زیادہ البدیع, یہ ساری صفات اس میں موجود ہوں گی. اور وہ کیسا بدیع ہوگا؟ پھر آگے تیسرے دلائل کی باری شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خالق ایک لازم ہے پوری کائنات کا, اس کے علاوہ کوئی لاجک مان ہی نہیں سکتی, کوئی بات تیسری آ ہی نہیں سکتی ذہن میں, تو اس کے بعد پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات کیسی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک آیت میں چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ لقمان میں ہے, آیت نمبر 11 ہے, ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے, تمہیں جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تم ان کی بھی تو تخلیق کوئی بتاؤ نا, کیا کریشن ہے ان کی, انہوں نے کیا کریٹ کیا. اب یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا. اس سے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بہت بڑی ڈومینز ذکر کی نالج کی. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اسٹرانومی, اور اس میں یہ کہا کہ تم آسمانوں کو دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے موجود ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, جیولوجی, تم دیکھتے ہو کہ پہاڑوں کو کس طرح زمین کے اوپر ٹھہرا دیا گیا. اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, یہ واٹر سائیکل اور پورا اس کا ہائیڈریشن, ہائیڈرولوجی, پورا ڈومین آف نالج ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا. اس کے بعد فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور یہ ہے باٹنی, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری مخلوقات, ساری یہ نباتات, اور کس طرح سے دانہ زمین میں جاتا ہے, بے جان ہوتا ہے, پھٹتا ہے, کونپل نکلتی ہے, اور اس کے بعد یہ لہلہاتی ہوئی فصلیں تمہارے سامنے ہیں, ایسے رنگ برنگے اور عجیب و غریب اور بہترین ذائقے کے فروٹ سارے تمہارے سامنے ہیں. ھذا خلق اللہ, یہ تو ہوگی اللہ کی تخلیق, یہ تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی کریشن. تم بھی تو بتانا, تم بھی تو دکھانا, تمہاری کریشن بھائی کوئی کیا ہے. تتلیوں جیسے رنگ بنا کے دکھاؤ, مچھلیوں جیسی وہ تیرنے کی قوت تمہارے اندر وہ بنا کے دکھاؤ. مکھی کا اتنا لمبا کلومیٹرز میں, کئی کلومیٹرز ایک دن میں شہد کی مکھی ٹریول کرتی ہے, واپس اپنے اسی جگہ پر آتی ہے, چھتا بناتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں شہد ہوتا ہے اور اس کے مختلف رنگ ہیں, لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. یہ ساری چیزیں تم کر کے تو دکھاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی طرح سے دلائل کو قرآن کریم میں سورہ کاف میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے ہر مثال کو پوری طرح سے ہر اسپیکٹ سے لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو اس لیے الحاد کے معاملے میں اگر کوئی بھی بندہ ایسے شکوک و شبہات کا شکار ہے ہماری آڈینس میں, واللہ تھوڑی سی تکلیف کر کے تھوڑا سا زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ وہ دلائل ہیں جو بڑے عام فہم اور سادہ ہیں, سمجھ آ جائیں گے. تھوڑا سا غور کرے تو الحاد
کی جڑ تک اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور ایمان اور یقین کا نور اور لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت بات ہوئی اور میں دل نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو روکنے کو. ایسی خوبصورت بیسک باتیں, یہ بیسک باتیں, اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ کو سیدھی سیدھی باتیں بتاؤ نا, یہ تمہارے سامنے ہے, تم دیکھتے ہو. اگر پھر بھی تمہیں موٹیویشن نہ ملے تو تمہارا قصور ہے, پھر اس میں کریٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس نے تو تمہارے سامنے کھول کے سب کچھ رکھ دیا. آپ اگر ہمیں کال بھی کرنا چاہیں تو ہمارا لائیو نمبر آپ کے سامنے ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے. کوئی بات, کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے, کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اسی حوالے سے بہترین ٹائم ہے, آپ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا یوسف سراج صاحب, ابھی ہم کنونس کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں, اس کے بعد تو کنونس کرنے کو بچتا نہیں نا کچھ, وہ پھر آپ کا سٹبن ہونا ہے کہ آپ ہٹ درنی پہ آ جائیں. ایک عام آدمی جو کہ مسلمان نہیں ہے, اس کو قرآن کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے, مثالیں دیکھی ہیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے خبریں پڑھی ہیں, اس کو بھی موٹیویشن ملتی ہے اس سے. میں آئی وٹنس ہوں, میں نے اپنے سامنے لوگوں کو دیکھا ہے. کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں کہ آپ آئیے, دیکھیے, سنیے, اس کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے؟ نظامی صاحب, قرآن مجید یا ایھا الناس کہتا ہے, یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں آیا, یہ عام انسانوں کے لیے آیا ہے. بلیورز بعد میں بنتے ہیں, اس کے مخاطب ساری دنیا ہے. ساری دنیا میں سائنسدان بھی شامل ہیں, اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں, اس میں ہر طبقہ فکر کا, ہر زندگی کے پہلو کا شخص شامل ہے. اور قرآن انہیں مخاطب بھی کرتا ہے, انہیں مبہوت بھی کرتا ہے, انہیں سرنڈر بھی کرتا ہے. میں ایک دو پہلو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, حالانکہ ہسٹری بھری پڑی ہے. اور قرآن جن کے سامنے آیا تھا وہ بھی ایسے ہی تھے, ان میں کچھ الہاد والے تھے, کچھ آخرت کو نہیں مانتے تھے, کچھ اسی طرح کے لوگ تھے. نظامی صاحب ایک کتاب ہے دا امیزنگ قرآن, یہ ہمارے نوجوان نیٹ پہ جائیں, اس کو سرچ کریں, ان کو مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کریں. امیزنگ قرآن, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک واقعہ ہے ایک ایسے جہاز ران کا جس کی ساری زندگی سمندروں میں گزر گئی تھی. وہ مطلب سمندر کو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو بندہ سمجھتا ہے, اس کی لکیروں کو سمجھتا ہے, اس طرح سمندر کو سمجھتا, ایکسپرٹ تھا. اچھا, سمندر میں کچھ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب رات اندھیری ہے اور چاند بالکل نہیں ہے, اور پھر لہریں یوں اٹھتی ہیں جیسے ویل مچھلیوں جیسی. تو اس طرح کا منظر اس نے کئی دفعہ دیکھ رکھا تھا. اب وہ قرآن کھولتا ہے, کوئی اس کو دے دیتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے, اور وہ سورہ نور میں آ جاتا ہے. سورہ نور میں ایک بڑی شاندار منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں, یہ جو عمل کرتے ہیں نا, ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن مثال ہے, یعنی قرآن کا بیسک پرپز کو دنیا کو سائنس بتانا, کوئی اس طرح کی چیزیں بتانا نہیں ہے, خالق کے بارے میں بتانا, ان کے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا. لیکن ادھر بھی قرآن جب جاتا ہے تو پھر حیران کرتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے جیسے اندھیری رات ہو اور پھر لہر ہو, پھر اس کے اوپر لہر ہو, اور اتنا اندھیرا ہو کہ انسان اپنا بھی ہاتھ آگے بڑھائے تو لم یکد یراہا, تو اسے بھی وہ دیکھ نہ سکے. اب وہ اس منظر کشی کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گیا, وہ حیران رہ گیا, اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میری طرح. اب مغرب آج بھی یہ سمجھتا ہے شاید یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آتھر سمجھتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے آتھر تو محمد ہے, ان پہ اتری ہے, تو میرا خیال ہے کہ میری طرح زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمندروں میں گزری ہوگی, ورنہ اس طرح کی ڈسکرپشن بیان کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کو بتانے والوں نے بتایا, بھائی جان نبی کریم وہ ہیں ساری زندگی انہوں نے سمندر کا ایک بھی سفر نہیں کیا. اس نے کہا اگر ایک بھی سفر نہیں کیا اور یہ ڈسکرپشن ہے تو پھر ان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر میں کہتا ہوں, ایک دوسری میں مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر کیتھ مور, کینیڈا کے بہت بڑے, ابھی بات ہو رہی تھی نا باٹنی کی اور دوسری چیزوں کی, ایمبریولوجی کے ڈاکٹر ہیں. ایمبریولوجی کے بابا آدم ان کو سمجھا جاتا ہے. آج بھی میڈیکل کا اس شعبے میں کوئی ایسی بک نہیں جہاں ان کو پڑھایا نہ جاتا. ریاض میں ایک کانفرنس ہوئی, ان کو بلا لیا گیا, اور ان سے آگے کسی کی کوئی ریسرچ نہیں تھی اس دور میں بھی, اور آج بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو ان کو یہ جو جنین اس کو کہتے ہیں, الگ کہتے ہیں, یعنی وہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں, تو اس پر ظاہر اس کا سارا کام تھا, اور قرآن اور حدیث میں جو چیزیں تھیں وہ اس کے سامنے رکھ دی گئیں. ان کو یہ پڑھتا گیا اور دنگ ہوتا گیا. کہتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں, یہ جو لٹریچر قرآن اس سلسلے میں دیتا ہے نا, اس کی 3 قسمیں. کچھ وہ ہیں جو آج تک میری ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہیں, لیکن وہاں میں حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ یہ تو آج کے جدید دور, کینیڈا میں بیٹھ کے میری ریسرچ ہے نا, اکوپمنٹ آ گیا, آلات آ گئے, تو اس صحرا میں کون تھا جو یہ چیزیں بتا رہا, لیکن ہیں وہ ایکوریٹ. اچھا, کچھ چیزیں وہ ہیں جو ابھی آنے والی ہیں, لیکن ان کے بارے میں ڈینائی نہیں کر سکتا. تو
تو نظامی صاحب اس سے کسی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس دور میں اس طرح کی کوئی چیزیں کسی نے بتا دی. اس نے کہا پھر اس کا مطلب زمانہ اتنی ترقی کر گیا تھا, سائنس اتنی ترقی کر گیا تھا, اور نبی علیہ السلام کو کوئی خوردبین ایسی کسی نے دی کہ وہ یہ بچے کی کیفیتیں دیکھ کے بیان کر دیں کتاب میں, اور اس کے بعد خوردبین مٹی میں ملا دی گئی ختم کر دی تاکہ پھر بعد میں ایجاد ہوتی رہے. مورس بقولے یہ بھی ایک غیر مسلم ہے, یہ بہت شاندار ڈاکٹر تھا. ایون دنیا کے بڑے بڑے یہ جو ہمارے عرب حکمران ہو دوسرے ٹائم لے کے اس کے پاس جایا کرتے تھے. اس کو بھی کسی نے, بلکہ یہ واقعہ ہے شاہ خود عرب کے شاہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, وہ بلکہ پریچر بن گیا تھا, عیسائیوں کا پریچر تھا. جو بھی بڑے بڑے لوگ آتے تھے ان کا وہ کرتا تھا, چونکہ جب آپ مسیحا کے پاس ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں, بڑی ایک کیفیت ہوتی ہے, آپ بڑے اس کے اٹیچ ہو چکے ہوتے, تو وہ فائدہ اٹھاتا تھا اور پریچ کرتا تھا اپنی عیسائیت. شاہ سے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے پڑھا ہے. اس نے کہا کیسے پڑھا ہے؟ اس نے کہا ٹرانسلیشن پڑھی. انہوں نے کہا اصل پڑھ کے دیکھو. اس نے کہا مجھے تو عربی نہیں آتی. انہوں نے کہا اتنے بڑے ڈاکٹر ہو, کچھ وقت لگاؤ, عربی سیکھو. سیکھ لو. عربی سیکھی مورس بقولے نے. اور اگلی دفعہ جب آئے شاہ جو تھے, ان کا میرے ذہن میں نام نہیں, کون تھے, فہد تھے یا کون تھے, تو انہوں نے کہا ہاں پڑھ لیا. اس نے کہا پڑھ لیا. اور نظامی صاحب وہ شخص مسلمان ہو گیا مسلمان. آپ کا ایمبریولوجی کا ٹاپ کا ڈاکٹر, آپ کا ایک جہاز ران, آپ کا مورس بقولے دنیا کا لیٹسٹ, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر, یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن انہیں متاثر کرتا ہے. اور قرآن تو پہلے حرف سے متاثر کرتا ہے. دنیا میں نظامی صاحب کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا آتھر اپنی پہلی لائن میں چیلنج کر رہا. وہ یہی لکھتے ہیں سارے, جناب اس میں کوئی غلطی ہو تو میں بھی انسان ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا, اگلے ایڈیشن میں اصلاح ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا آتھر چیلنج کرتا ہے کہ اس میں غلطی نکال کے دکھاؤ. نہیں نکال سکے. اب تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیا انہوں نے, وہ بھی کہتی نہیں بن سکتی. نہیں بن سکتی. بیوٹیفل ڈسکشن جی, بڑے خوبصورت پیرائے پہ آ چکی ہے, لیکن جہاں پہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, کچھ اور معزز مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آج قاری حماد انور نفیسی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. اتنے خوبصورت انداز سے آپ نے تلاوت کی ہے, اتنی خوبصورت آپ کی ادائیگی ہے, اتنا خوبصورت آپ کا لہجہ ہے, اور ماشاءاللہ سانس بھی بڑا پکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, صحت دے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. معزز مہمان موجود ہیں, ایک بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. آئیے آج کی اس خوبصورت کتاب کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں, جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن چونکہ مسلم لائبریری میں خوبصورت اضافہ ہے تو اس کو کرتے ہیں معنی القرآن الکریم لفظ بلفظ رواں اردو ترجمہ. اور ترجمہ قرآن سیکھنے کا جدید اسلوب ہے, اور اساتذہ, طلباء اور عام لوگوں کے لیے دارالسلام کی ایک عظیم پیشکش ہے, جس کی بدولت بہت سے لوگ قرآن فہمی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک طرف یہ لفظی ترجمہ ہے اور دوسری طرف محاورے کا بھی خیال رکھا گیا ہے. لفظی ترجمہ یاد کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جتنی مرتبہ قرآن کریم میں آئے گا وہ پہلے سے یاد ہوگا. تو اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دارالسلام کے تمام شو رومز, تمام آؤٹلیٹس پہ دستیاب ہے, وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, یا darussalam.pk پہ جائیے, آرڈر پلیس کیجئے, انشاءاللہ آن لائن آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی. خوبصورت آج کی اس کتاب کا اضافہ کرتے ہوئے اور خوبصورت ایک مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کا بھی آپ کو تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر عثمان خالد شیخو پوری صاحب. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی؟ ماشاءاللہ. ہم بات کریں قرآن سے موٹیویشن کے حوالے سے, لیکن ہم اس وقت تھوڑی سی بات جو کہ بہت ضروری ہے, آغاز میں میں نے ڈسکس کی تھی, یوم بدر کے حوالے سے بھی کریں گے. تو سر آپ سے ہی پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں, بتائیے گا کہ جو بدر کے میدان میں نوجوان صحابہ کا کردار مثالی تھا, اور خاص طور پہ آج کا جو نوجوان ہے جو کیریئر یا زندگی کی دوڑ میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور چیلنجز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے, تو کیا محسوس کرے, مایوس بھی رہتا ہے, اور وہ بدر کے واقعے سے کس طرح سے موٹیویشن لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. جی. غزوہ بدر ہمیں جو بہت بڑی بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا یقین محکم ہونا, وسائل خواہ کم ہوں
آپ کی تیاری بالکل نہ ہونے کے برابر بھی ہو، لیکن آپ پورا اپنا جو اپنی ایفرٹ ہے وہ کریں اور اللہ رب العزت پر پورا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ فتح یاب فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی طرف صرف 313 نہتے ہیں، دوسری طرف 1000 سے زیادہ کا ایک مسلح لشکر ہے، اور سارے ساز و سامان جو جنگی ہو سکتے تھے اس دور میں وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ادھر 2 گھوڑے ہیں اور 70 کے قریب اونٹ ہیں، اور ہاتھ بسا اوقات بعض لوگوں کے تو ہاتھ بھی تلواروں اور نیزوں سے خالی ہیں، لیکن ان کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا ہے، اعتماد اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ جو ربط اور تعلق ہے اللہ سے، بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کا سب سے بڑا سبق کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سے ربط مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں کہ اس میں نوجوانوں کی بڑی پارٹیسپیشن تھی۔ سیدنا علی جو ہیں وہ تقریباً کو 25 سال کے نوجوان ہیں، اس قسم کے بہت سارے نوجوان جنہوں نے ابو جہل کا سر اتارا ہے، معاذ اور ایک دوسرے معاذ بن عمر، اور اسی طرح اور صحابہ، جو نوجوانوں کی اس میں تعداد تھی وہ بڑی قابل قدر تھی، اور ان کا شوق بڑا تھا، اللہ کے لیے جانا ہے، جان دینے، گلا کٹوانے، پتہ ہے سامنے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے ان کے پاس مالی وسائل بھی اور دیگر وسائل بھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو نوجوان ہیں، یہ لڑکپن میں جو لوگ ہیں، یہ شوق کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارشیں کروا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں شامل ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے بہرحال یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے جو کہ کسی بھی طبقے کے، کسی بھی معاشرے کے لوگوں کو لینی چاہیے۔ تیسری اور آخری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ جو فتح ہے آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے بدر کے مقام پہ، بدر کے جنگ میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس وقت کمزور تھے، اس وقت بالکل ناتوان تھے۔ تو یہ تصور کہ فتح ہو یا شکست ہو وہ من جانب اللہ ہے۔ انسان کو کہا گیا تم اپنا بیسٹ دو گے، اپنی پوری محنت اور پوری کوشش کرو گے، اب نتائج ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول، دعائیں مانگی گئیں۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ جاننے اور سمجھنے کی بات ہے، اگر میں مختصر کر پاؤں، وہ یہ کہ ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جتنا مرضی بڑا سامنے ٹاسک ہے، آپ اس کو اگر آپ پوری محنت کرتے ہو، اگر آپ پورے جو اس کے لوازم ہیں وہ پورے کرتے ہو، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی تمام تر کوششوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، پیش کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھے نتائج کی آپ کو توقع رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسا پروفیسر صاحب بھی بات کریں، فرمائے گا کہ غزوہ بدر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی جو حکمت عملی ہے اور اللہ پر کامل توکل، یقین کا قرآنی منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو آج کے اسباب اور لاجک مانگنے والے ذہن کو کیا موٹیویشن یہاں سے فراہم ہوتی ہے؟ ایک طرف ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں، فتح دیکھتے ہیں، اپنے سارے حالات دیکھتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو خاص کرم کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا انسپریشن ملتی ہے؟ نظامی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی نا، اپنے ورثے کو، لیگیسی، اس کو بالکل بھلا دیا۔ ہماری لیگیسی میں سے ایک یوم الفرقان بھی ہے۔ غزوہ بدر یہ محض ایک غزوہ، ایک ایکسپیڈیشن یا ایک جنگ یا ایک وار، اور وہ میدان جنگ صرف اس حد تک نہیں ہے، یہ یوم الفرقان ہے، اور اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں بہت بلند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص ایک توجہ کا طالب ہے یہ غزوہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ 3 چیزیں ہیں آپ علیہ السلام کی جو اس میں حکمت عملی اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کو اگر آج کل کی زبان میں اگر دیکھا جائے، جو سارے لوگ ہی سمجھتے ہیں اور جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو موٹیویشن لینا چاہتے ہیں، اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس میں 3 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ایک بہترین اور پرفیکٹ ٹیم ورک تھا۔ ٹیم ورک کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم کا جو لیڈر ہے، لوگوں کی اپنے ٹیم لیڈر کے ساتھ وفائیں اور اطاعت فرما برداری اور ہم آہنگی پوری طرح سے ہو، اور یہ پوری طرح سے تھی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے، کچھ بھی ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مضبوط نہیں رہو گے۔ تو یہ ٹیم ورک بہت مضبوط تھا۔ پھر آپ علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ نے ان سے مشورہ کیا
کہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے، لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، وسائل اسباب سب کم ہیں اور لڑائی کے غرض سے تو آئے بھی نہیں تھے. اور یہ پہلی چیز ہوگی، ٹیم ورک بہت مضبوط تھا. اور ٹیم ورک کا ہی نتیجہ یہ تھا، وہ لیڈرشپ، اس کی خوبیاں یہ تھیں کہ یہ جو سارے لوگ تھے یہ بالکل کٹنے کے لیے تیار تھے، ریڈی تھے، بالکل وہ بالکل ساتھ ریڈی تھے. شامل تھے. یعنی ان کو سامنے دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت ظاہری طور پر نہیں بن رہی کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم چند ایک لوگ، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، نہتے بھی ہیں، نہتے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں، تیاری کر کے لڑنے کے لیے تو آئے آئے نہیں نہیں تھے. تھے. تو اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ کے لیے تیار تھے. یہ ہے ٹیم ورک، جہاں پہ بھی یہ ہوگا کامیابی ہوگی. دوسرے نمبر پہ ہے کچھ اسٹریٹجک پوائنٹس. آپ نے کچھ اسٹریٹجک پوائنٹس ایسے اس میں منتخب کیا اپنے لیے. مثال کے طور پہ آپ نے جو مورچہ اپنا لگایا جہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو کنواں تھا، یعنی پانی کی نیڈ ختم ہو گئی. دوسرے نمبر پہ وہ ریتلی زمین تھی. ریتلی زمین میں اگر دشمن آپ کی طرف آئے گا تو وہ زیادہ سپیڈ نہیں لگا سکتا. ریتلی زمین میں پاؤں دنستے ہیں، آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا تیزی سے. تو یہ دو چیزیں تھیں آپ علیہ السلام کی طرف سے، اور قوم پوری تیار تھی، بالکل قربان ہونے کے لیے تیار تھے. تیسری چیز یہ تھی کہ جب یہ سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہی پر ہم ریلائے نہیں کرتے. یہ ہے ایمان. ہم یہ ساری اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی. پھر آپ علیہ السلام نے قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے لمبی دعائیں کی. اللہم انک ان تہلک ہذی العصابہ، یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ بھی چلے گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو دعائیں کی تو اس کے آثار بھی فوری طور پر دکھائی دینے لگے. تو یہ ساری چیزیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، اور تین ان چیزوں میں ہمارے لیے بہت انسپریشن ہے. ٹھیک ہے یوسف سراج صاحب، آج ڈیجیٹل میڈیا پر باطل کے جو پروپیگنڈے ہیں اور فکری یلغار ہے، برین سٹرامنگ نہیں کی جا رہی، برین ہنٹنگ کی جا رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے ذہنوں کو، ناپختہ ذہنوں کو کسی اور طرف مائل کیا جا رہا ہے، بڑا ایک شور سا ہے یہ. تو ایسے میں یوم بدر ہمیں اپنے حق کا بیانیہ مضبوطی سے سامنے بیان کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ہمیں کیا ایگزامپل سامنے آتی ہے، ہمیں کیا واضح ہوتا ہے؟ نظامی صاحب، جنگیں تو اور بھی ہوئیں، جہاد تو جاری رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد بھی امت کا بھی جاری رہا. آج بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں، امت اسی طرح کی کیفیت میں ہے. لیکن بدر میں خاص چیز کیا تھی؟ بدر کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ بدر میں اللہ سبق دینا کیا چاہتا تھا؟ بدر، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں نا، بڑی سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے. یہ عام جنگ نہیں تھی، اور یہ سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں، صحابہ نکلے ہیں، وہ اس نیت سے نکلے ہی نہیں ہیں کہ ہم بدر کا مارکا لڑنے جا رہے ہیں. اصل میں یہ ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا. یہ ایک کمپنی تھی، آپ سمجھیے ان کی شرکا کہہ لیجیے آج کی عربی کی زبان میں، لیکن ایک ان کی تجارتی کمرشل کمپنی تھی. کوئی شخص مکے کا ایسا نہیں تھا جس کا اس میں پیسہ انویسٹ نہ کیا گیا. ایون کچھ تھوڑے سے وہ بتاتے ہیں جو سیرت نگار کے، اگر کوئی ماشوں کی صورت میں بھی سونا بنتا تھا تو وہ بھی انہوں نے دے رکھا تھا. اس میں کوئی شخص نہیں تھا. یہ ایک پوری ٹریڈ کمپنی تھی، تجارتی کمپنی تھی، اور اس نے آنا تھا، پورے مکہ کا اس میں پیسہ لگا ہوا تھا، اور یہ سارے کا سارا استعمال ہونا تھا نبی علیہ السلام کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف، حق کو روکنے کے لیے. اچھا، اب نبی علیہ السلام کو قرآن نے، قرآن اللہ تعالیٰ پتہ کیا چاہتا تھا نظامی صاحب؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آج یہ پتہ چل جائے کہ لڑتا کیا ہے. سائنس لڑتی ہے، فضائیہ لڑتی ہے، آپ کی فوج کی تعداد زیادہ لڑتی ہے، تلواریں زیادہ لڑتی ہیں، اونٹ زیادہ لڑتے ہیں، یا لڑتا ایمان ہے، اللہ پر توکل لڑتا ہے. کیا لڑتا ہے؟ یہ اللہ نے بتانا تھا، اس لیے پہلے نہیں بتایا. بلکہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو وہ تھوڑے کر کے دکھائے گئے تھے، انہیں یہ تھوڑے کر کے دکھائے گئے تھے. انسان تھے کہ دل ہی نہ چھوڑ دیتے، مار کا کیسے ہو. تو اللہ کی پلاننگ تھی پوری کہ یہ کر کے دکھانا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک مثال بنانی تھی. اچھا، اب جب یہ گئے ہیں ادھر اور نکلے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک ابو سفیان نے انتظام کیا بندہ، وہ بھی بہت سیانہ تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. تو انہوں نے ایک شخص کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ فوراً مکے جا کے خبر کرو کہ یہ تو آ گئے ہیں مدینے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا یہ نہیں کہا تھا کہ سب نکلیں گے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کوئی چلو، ہم نے تجارتی قافلے کو روکنا ہے، اس کا کیونکہ ہمارے خلاف استعمال ہونا تو وہ ہم نے کرنا ہے. کوئی جنگ کا ذہن میں نہیں تھا، جہاد کا ذہن میں نہیں تھا. صحابہ کرام سارے نہیں گئے، جو جا سکتے تھے چلے، بڑا نیوٹرل سا معاملہ تھا. ایون وہ لوگ جنہوں کی کوئی دیہات میں سواریاں تھیں، انہوں نے کہا جی ہم لے آئیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، سواریاں لے کے آئیں، بس جو ہیں چلیں. اس لیے کافی سارے لوگ نہیں بھی جا سکے تھے.
اچھا، اب اس نے ایک شخص کو بھیج دیا کہ جناب یہ تو آ رہے ہیں مسلمان مدینہ سے، اور وہ ساحل کی طرف سے ہو کر نکلنے کی کوشش بھی انہوں نے کی. تو اس نے ایک عجیب کام کیا جو اس دور میں ہوتا تھا. اس نے کجاوا الٹا کر دیا، کپڑے آگے سے پھاڑ لیے، پیچھے سے پھاڑ لیے، اونٹنی کے ناک اور کان کاٹ دیے. یہ ایک الارمنگ سچویشن بتانے کے لیے ہوتی تھی کہ جہاں سے گزریں گے، جہاں پہنچیں گے. تو خیر جب یہ وہاں پہنچے تو پورے مکے میں کوہرام مچ گیا کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. ایک ادھر سے نکل آیا جماعت، ایک ادھر سے. تو بہرحال یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری سچویشن اللہ کریٹ کر رہا تھا. کوئی بھی پوری طرح اس کے لیے تیار نہیں تھا. وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، یہ تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے. ادھر سے تیسری جماعت آ گئی تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی کم ہیں، وہ 1000 کی تعداد میں ہیں، وہ ناچ گانے والیاں لے کے آئے تھے، وہ شرابیں لے کے آئے تھے، وہ طبلے لے کے آئے تھے، کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں. 313 اور 313 کی جہاں تعداد آئی تھی تو نبی علیہ السلام نے کہا گنیے. جب گنا تو پتہ چلا 313. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ طالوت علیہ السلام کے جو لوگ تھے نا، وہ بھی فوج کے، وہ بھی 313 تھے. تو یہ نیک فال ہے. تو یہ مارکا ایمان اور مادیت کا مارکا تھا، یہ توکل اور آلات کا مارکا تھا. اور یہ بنیاد رکھ دی گئی کہ مسلمان جب بھی لڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ بدر میں نکلے ہی نہ، یا میدان میں آئی نہ، گھر بیٹھے دعائیں کریں. آئے تھے نبی علیہ السلام، دعا میدان میں کی تھی، لیکن لڑے گا آپ کا ایمان. تیاری آپ نے پوری رکھنی ہے. یہ آج کے لیے بھی ہے. اور وہ اقبال کہہ گیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب. قطار. ٹھیک ہے. پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب، ہم اس سے پہلے قرآن سے موٹیویشن حاصل کرنے کے حوالے سے بھی بات کریں. ہم اپنے اس ٹاپک پہ بھی دوبارہ آتے ہیں. فرمائے گا آج کا جو نوجوان ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ ہے اور پریشر سائیک ہے، تقابلی جائزے، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے ہر جگہ کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے، دنیا وہاں چلی گئی ہے، سو اینڈ سو. قرآن کریم سے اپنی ذات پر یقین رکھنے کی موٹیویشن جو ہے، قرآن کریم ہمیں کس طرح سے اٹریکٹ کرتا ہے کہ حوصلہ رکھو، صبر رکھو، ہمت کرو. جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے، وہی گفتگو آئی ہے. نظامی صاحب، قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل وہ کتاب ہے جو کسی انسان کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. اور اسے جملہ ہی نہیں ہے کہ یہ انقلاب ہے. یقین کیجئے کہ اس کو جس فرد نے یا جس گھرانے نے یا جس قوم نے اس کو سینے سے لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس کو عزت بخشی ہے، واقعتاً وہ بلند ہوا ہے. ایک فرد اگر موٹیویشن لینا چاہتا ہے قرآن مجید سے، اور اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں، اگر آپ جس طرح نوجوان ہمارے ان میڈیا کے لوگ جس طرح بچے پریشان ہو جاتے ہیں بعض چیزوں میں، تو قرآن مجید دراصل اگر کمپیریزن کی بات کریں تو قرآن مجید اپنے ذات سے خود موٹیویشن لینے کی تلقین بھی کرتا ہے. خود محنت کرو، خود آگے بڑھو، اپنی شخصیت پہچانو. خود شناسی جو ہے، یعنی اگر قرآن مجید کا موضوع دیکھا جائے تو وہ انسان ہے. یہ انسان کے گرد گھومتی ہوئی پوری کتاب ہے. اس ایک انسان کو اٹھانے، بڑا کرنے، اچھا بنانے، سلجھانے، اس کی بہتری کے لیے یہ کتاب ہے. اگر آپ دیکھیں جب قرآن اترا تو اس نے عرب معاشرے کے ایک ایک بدو کو ایک بڑا سویلائز پرسن بنا دیا تھا. کچھ ہی وقفے میں، کچھ ہی عرصے میں اس کتاب نے ایک بڑا زبردست قسم کا نظام دیا تھا. جی، بہت ہر ایریے میں اس نے کام کیا. شخصیت کی سر اگر بات کریں تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. خود کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا جو ہے نا، لوگوں کو دیکھ کر اپنی راہیں متعین کرنے کی بجائے تم خود اٹھو، خود دیکھو تمہارے اندر کیا ہے. اور پھر وہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ لا تزیر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ نے خود ہی جو کرنا ہے یہی پانا ہے کل قیامت کے دن بھی. اور تیسری چیز بڑی اہم قرآن مجید جو ذکر کرتا ہے، جو تقوی کا تصور قرآن دیتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں تقوی کا ایک تصور پیش کرتے ہیں. تقوی اصل میں کیا ہے، اور کمپیریزن کو اگر سوشل ان دونوں چیزوں کو اسپیشلی دیکھا جائے، تقوی یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذات میں محنت کر کے بڑا آدمی بنتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ کمپیریزن، دوسروں کی طرف دیکھنے کی جو عادت ہے، لت ہے، یہ قوم اور قبائل میں موجود ہوتی ہے. یعنی میرے باپ، دادا، پردادا، اس کے ابا جان، اس کے ابا جان ایسے ایسے تھے، لہٰذا میں بھی بڑا ہوں. یہ ہے انسان کی قومی شناخت، جس سے عزت اس دور میں پائی جاتی تھی. آج بھی کسی حد تک یہ موجود ہے اور بہت حد تک ہے. جبکہ تقوی یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں خود کتنا اچھا ہوں، میری ورتھ مجھ سے طے ہوگی. تو
تو یہ قرآن مجید کی موٹیویشن اگر پرسن کو دیکھا جائے اس کی ذات میں اس کو بڑا بنانے کے لیے، قرآن تو خیر بڑا پڑا ہے ان چیزوں سے، لیکن اختصار سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی چیز یہ کہ انسان کو اس کی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنوا کر، پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، یہ تو باہر نکلی ہوئی چیز ہے نا. انسان کے اندر کا جو سافٹ ویئر ہے، صلاحیتیں ہیں، استعدادات ہیں، اللہ نے ہر ایک کو منفرد دی ہیں دوسرے سے. اب وہ رب یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو نکھارو بجائے اس کے کہ لوگوں کو ملی ہوئی پر تم حسد کرتے پھرو. اپنے آپ کو گروم اپنے آپ کو گروم کرو. تو قرآن کے تو ہر صفحے پر جی اس قسم کی موٹیویشن مل جاتی ہے، بشرط یہ کہ انسان دل سے پڑھ رہا، دل سے پڑھ اور کرنا بھی چاہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، بڑی خوبصورت بات پہ لے آئے. میں ایک نقطہ انہوں نے دے دی، میں واپس دوبارہ ان کی طرف آؤں گا، لیکن آپ کی میری بات جہاں پہ رکی تھی بڑی خوبصورت تھی. اب اس میں تھوڑا سا اگر آگے چلتے ہیں ہم، تو آج کل جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اگر ہم وہ کہیں کہ روحانی اور اخلاقی تربیت کی کہیں نہ کہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری یہ لیک آف ایجوکیشن والی بات ہو، آپ اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے، کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی نظر آتی ہے دونوں کے حوالوں سے. مجھے ڈگری لینی ہے، مجھے پروفیشنل ہونا ہے، مجھے سورس آف انکم کے لیے یہ پڑھ لینا ہے، لیکن ہماری گرومنگ وہ نہیں ہے جس کی ابھی پروفیسر بھی بات کر رہے تھے. بحیثیت معاشرہ، سوسائٹی ہم اگر بات کریں تو قرآن اقدار کو اپنے نصاب اور طلباء کی عملی زندگی کا حصہ بنانا کتنا ضروری ہے، اور ہم کیسے کر سکیں گے اس کو؟ نظامی صاحب، اخلاقی اقدار ہوں یا دیگر دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں جو انسان کی ترقی اور کامیابی کے ضامن ہیں، ان تمام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے سلسلے نازل کیے، دو طرح کے سلسلے شروع کیے، دو سسٹمز بنائے. جی. یہ دو سسٹم ایسے ہیں کہ ان کو اگر بہتر طریقے سے بنا لیا جائے تو یہ جو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے نا، یقیناً یہ کمی محسوس ہوتی ہے. اخلاقی اقداریں، ویلیوز باقی نہیں رہ گئیں. تربیت کا معاملہ اس کا تو اس قدر فقدان ہے کہ نہ بات کرنے کا شعور ہے، نہ لب و لہجہ ہے، نہ انسان کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہے. واقعی تربیت کی تو بہت کمی ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سسٹم بنایا وہ یہ تھا، اس میں دو چیزیں تھیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے مینول اور کریکولم نازل کیا، آسمانوں سے، کتاب انزلناہ الیک. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تمام انبیاء کے اوپر وحی نازل کی کتابوں کی صورت میں، اور ان کو صحیفے بھی دیے، اور ان کے اوپر اس کے علاوہ بھی وحی نازل کی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین سے معلم اٹھائے، جو زمین کے سب سے بہترین، سب سے کوالیفائڈ، سب سے پیور، سب سے زیادہ پائس اور سب سے زیادہ متقی لوگ تھے، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں. رسلا مبشرین و منذرین، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اب یہ دو لوگ جب یہ کریکولم بہت اچھا ہوگا اور معلم اچھے ہوں گے تو یہ مل کر پھر ایسا کوئی نصاب بنائیں گے جس میں ان دونوں چیزوں کی تشنگی کی پوری طرح سے اس میں سیرابی موجود ہو. ہماری اخلاقی اور تربیتی اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہمارے کریکولم میں وہ اخلاقی مواد اس طرح سے نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس اخلاقی مواد کو کس نے سکھانا ہے، جس میں ایک مربی کی حیثیت کسے سکھانا ہے. بہت خوبصورت بات. جب وہ سکھائے گا کون؟ سکھائے گا کون؟ تو دونوں چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کریکولم بھی دوبارہ سے ریوائز کرنا پڑے گا. میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے، یونیورسٹی کا میں حصہ رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، تو وہاں پڑھاتے ہوئے میں بچوں سے کہتا تھا کہ آپ لوگ یہ کوئی کمپیوٹر سائنس میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، تو اب یہ ساری چیزیں سیکھ تو لوگے، مشینیں ہیں، مشینیں بنا لوگے، مشینوں کو سمجھ لوگے، لیکن ان میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کون سے ایسے وہ شارٹ کیز ہیں کہ آپ بتاؤ شفٹ اور کنٹرول اور فلاں دباؤ تو بندہ با اخلاق ہو گیا، فلاں دباؤ تو بندہ جو ہے نا اس میں سارا جھوٹ نکل گیا، جھوٹ ڈیلیٹ اور سچ جو ہے نا اس میں آ گیا. کنٹرول آل ڈیلیٹ کہاں پہ ہے کہ آپ وہ سارا ختم. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ملیں گی، یہ کتاب ہدایت میں ملیں گی، اور صرف کتاب ہدایت میں یہ اخلاقی تربیت نہیں ملے گی، وہ سب بھی ملے گا جس کو آپ یہاں حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. لیکن بنیاد اس کو بناؤ، اس کو بنیاد بناؤ گے تو وہ کتاب ہے جو تمہیں انسان بنا دے گی، اور وہ انسان بنائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنانا چاہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم والا انسان، اور وہ انسان جو غفلت کی وجہ سے اتنا دور نہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسے پھر یہ کہا جائے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ ایک جملہ دیا بہت خوبصورت، اور جس پہ اگر بات نہ کی جائے تو ناانصافی ہو جائے گی. ہم ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ زیادتی ہو جائے گی.
ہم ان کو سکھانے والوں کا بھی ذکر کریں کہ ان کو بھی قرآن سے جڑنا ضروری ہے, ان کو بھی وہاں سے موٹیویشن لینا ضروری ہے, کیونکہ وہ سیکھ تو ان سے رہے ہیں. جی وہ جی, اس پڑھ میں تو دو ان چیزیں سے یہ رہے ہیں. ذکر کی ہیں. معلم معلم کا فقدان. معلم, اچھا ایک معلم تو سکھانا, کوئی بھی بندہ ہے, کوئی بھی چیز جس انداز سے بھی وہ ٹیچ کر رہا ہے وہ ٹیچر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ٹیچر مربی بھی ہے؟ مربی بھی ہے. یہ جو انبیاء تھے نا, انبیاء کے دیکھیں بنیادی مشن 4 چیزیں تھیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ, یہ ایجوکیشن ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ ان کو ٹیچنگ ہے. ویزکیہم, یہ تربیت ہے. تو یہ تعلیم اور تربیت یہ ساتھ ساتھ چلیں گی تو تب ہی ہمارے اندر اخلاقی ویلیوز اور اقدار آئیں گے, اور ان میں دونوں لوگ ہی شامل ہیں, سیکھنے والے بھی ہیں اور مربی اس سے بڑھ کر ہیں. مربی, جو مربی والی آپ نے بات کی نا, اس میں تو پھر ہم پیرنٹس کو بھی ہونا پڑے گا اس طرح سے. سب سے پہلے مربی, سب سے پہلے معلم, سب سے پہلے ذمہ داری بھی ہونی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, یہ فرمائے اگر نوجوان کی جب ہم بات کریں تو جو سب سے بڑا مسئلہ کیریئر کا آتا ہے, ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے کہ بیٹا اتنے نمبر لینے ہیں, فلاں یونیورسٹی کالج میں داخلہ مل جائے گا, بیٹا اتنے نمبر لینے ہیں تو پھر اس ڈگری کے لیے آپ کوالیفائی کر پائیں گے, اس کیریئر کی طرف جا پائیں گے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کیریئر کی بات کر رہے ہیں, روزگار کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ قرآن کا تصور کیا ہے ہمارے نوجوان کے لیے. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کس طرح سے وہ ڈپریشن سے نکالے گا آپ کو. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ یہ محنت کرنے سے آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ اس کو بھی حاصل کر پائیں گے. کہیں لیک کر رہے ہیں ہم پروفیسر صاحب یہاں پہ؟ نظامی صاحب, قرآن مجید کا جو تصور رزق ہے جی, بہت واضح اور بہت مختلف ہے بنسبت ہمارے مادی مزاج کے. جی, قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ رزق اصل میں وہ اللہ دیتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. اور اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام وسائل جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس پر محنت کیجئے, لیکن بنیادی طور پر آپ کو جو عطا ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے قرآن مجید میں جو اپنی صفات ذکر فرمائی ہیں, الوہاب, المعطی, الرزاق, خیر الرازقین, اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی چوپایا ہے دنیا کائنات میں, جو بھی چلنے والا ہے, اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کا اعلان فرماتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی جو سب سے بڑی ٹینشن اور پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ رزق کے پیچھے پیچھے بھاگا ہوا رزاق کو چھوڑ دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ رزاق سے لو لگا لیجئے, رزق کے پیچھے پورا بھاگیے, لیکن رزاق کے ساتھ آپ لوگ لو لگائیں گے تو جہاں رزق کی فراوانی بھی ہوتی ہے, اگر نہ بھی ہو, جتنا ملے اس میں برکت شامل ہو جاتی, خیر بھر دی جاتی. تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ تصوراتی طور پر, ذہنی طور پر, فکری طور پر نوجوان کو یہ سمجھنا ہے, ہمیں موٹیویشن سب کو ہی یہ لینی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے. قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے بہت اچھے سے, اور اللہ تعالیٰ سے اگر رزق کی توقع اور اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگا جاتا ہے تو انسان کبھی بھی بھوکو نہیں مرتا ہے, انسان کبھی بھی خیر سے ہاتھ نہیں دھوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں. دوسری اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق کے ساتھ ساتھ اس کی برکت کا جو تصور دیتے ہیں, اس کی وسعت کا جو تصور دیتے ہیں, بہت بڑی موٹیویشن ہے کسی انسان کے. 100 روپے کافر کے پاس ہیں, 100 روپے ہی مومن کے پاس ہیں. دونوں کے رزق میں اگر مومن کے رزق میں اللہ نے برکت شامل فرما دیا تو بہت زیادہ فاصلہ اور بڑا فرق ہے. اس کے ساتھ جو حاصل ہوتا ہے اس کا بڑا فرق ہے, اور اس کے ذریعے سے یعنی بسا ہم دیکھتے ہیں سر, اس کی بڑی عام سی مثال ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک شخص کماتا, بزرگ ہمارے باپ ہمارے کماتے, چھوٹی سی آمدنی ہوتی اور پورا گھر پل رہا ہوتا تھا. تو ابھی کچھ ایسی آمیزشیں ہم نے کر لیں اور کچھ ایسے رجحانات بن گئے کہ سارا ٹبر بھی مل کر سر کما رہا ہے, لیکن پوری نہیں پڑتی دکھتی, اور انسان جو ہے وہ آگے سے آگے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیچھے نہیں دیکھتا, اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھتا ہے. مجھے ایک حدیث قدسی یاد آئی, اس ضمن میں اصل میں بڑی اچھی وضاحت ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واسد فقرک, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالو اپنی مصروف زندگی میں سے. تفرغ جو ہے نا, یہ صیغہ بتاتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ وقت نکالو. تو 2 فائدے ہوں گے اس کے.
اور وہ یہ ہوگا صرف کام اتنا کیا ہے کہ اللہ کو وقت دیا ہے, رزاق کو وقت دیا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا کہ املأ قلبک غنًا, میں تیرے دل کو غنی فرما دوں گا. آپ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے. جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, سب جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور انسان منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میرے پاس بس پورا صحیح ہے, اور یہ ہم سنتے ہیں, یہ بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں. وہ اور فرمایا کہ وہ اسد فقرک, اور تمہاری غریبی ختم کر دوں گا. میرے ساتھ تعلق اور مجھے دیا ہوا وقت جو ہے, اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں کہ تیری غریبی ختم کر دوں گا. اور فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو وَإِلَّا تَفْعَلْ, تو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا, میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا. مطلب یہ کہ تمہارے وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی. ہیں تو وہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کا یہ ایک دن ہے, لیکن اس میں سے تمہارے لیے, تمہارا اپنے پاس اپنے لیے وقت نہیں بچے گا, برکت ختم ہو چکی ہوئی ہوگی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حسل بسل ہے, بھاگتا پھر رہا ہے, لیکن پوری نہیں پڑتی ہوئی وقت کے اعتبار سے. وَلَا مَسُدَّ فَقْرَكَ, اور دوسری سزا یہ ہوگی, اگر مجھ سے یعنی رزاق سے ربط نہ رہا تو دوسری سزا یہ ہوگی کہ میں پھر تمہاری غریبی ختم نہیں کروں گا, بھاگو پھر دنیا کے پیچھے, اور پھر تمہاری دنیا آگے اور تم دنیا کے پیچھے. تو یہ بنیادی طور پر ایک تصور ہے جو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. یوسف سراج صاحب, یہ فرمائے گا جو قرآن کریم ہے زندگی کی دھوپ چھاؤں ہے نا, اس کے بارے میں بیان کرتا ہے, وہ کس طرح سے ہمیں بتاتا ہے؟ نظامی صاحب, قرآن مجید دنیا کی ایک ہر اعتبار سے بڑی لاجواب کتاب ہے. ہم نے تو اپنے انداز سے پڑھا, ایمان کے اعتبار سے پڑھا, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے اعتبار سے پڑھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہمیں, اور بہت کچھ دیا ان اسکالرز کو جنہوں نے اس میں وقت لگایا. ہم سچی بات ہے, سوری ٹو کٹ یو, یہ بڑی بات ہے اتنی. تینوں صاحبان جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, خوبصورت لوگ ہیں ماشاءاللہ, ان کی زندگیوں میں برکتیں. ابھی ہم بریک میں تھے تو تینوں صاحبان آپس میں کسی بڑی شخصیت کے بارے میں گفتگو یہ کر رہے تھے کہ ساری زندگی وہ قرآن سے جڑے رہے, اور ان کے منہ کے الفاظ کیا ہوتے تھے کہ میں نے قرآن کو وقت نہیں دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑنے کی بات ہے, اس سے محبت کی بات ہے, آپ اس سے جتنا جڑتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بھی کم رہا ہے, یہ بھی میں نہیں کر پایا, یہ مجھے کہا گیا تھا, یہ تو میں نے کیا ہی نہیں, یہ خاصا ہے. اور پھر آپ کی زندگیوں میں اعمال میں رزق میں برکتیں بھی آتی ہیں. پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی, قرآن مجید ایک سمندر ہے جی, بہت بڑا سمندر ہے, جو جتنی زیادہ غواصی کرتا ہے اتنے زیادہ موتی نکالتا ہے, اتنے زیادہ خزانے نکالتا ہے, اتنی زیادہ برکات نکالتا ہے. تو قرآن مجید یعنی میں حیران ہوتا ہوں نظامی صاحب کہ اس میں کیا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر اتنا بڑا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام غار میں ہیں, سارے لوگ نیچے موجود ہیں, نظر آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جیسے مومن وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, ہجرت کی میں بات کر رہا ہوں نا, جب غار میں موجود تھے, تو یہ تو آ گئے, انہوں نے تو ہمیں پا لیا, اب کیسے بچیں گے؟ کس تیقن کے ساتھ, کس مطلب کہ کیفیت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, کہ تم زندگی کی مصیبت کی کسی بھی غار میں ہو, اور دنیا کتنی بھی تمہارے پیچھے لگی ہو اپنے وسائل لے کر, اور جتنا بھی جمع جتھا لے کے آ گئی ہو, تم نے صرف ایک لفظ کہنا, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے. نظامی صاحب, کوئی بھائی ساتھ کھڑا ہو جائے نا کسی مصیبت میں, کوئی بڑا ساتھ کھڑا ہو جائے نا, کوئی ملک آج ایران کو کہہ دے نا میں تمہارے ساتھ ہوں, تو کیا کیفیت بنتی ہے. 2 لفظ کتنے بندے کو موٹیویشن دیتے ہیں. تو جو اللہ آپ کے ساتھ ہو. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, ایسی ہی کیفیت ایک پچھلے نبی پر بھی آئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, جب وہ نکل آئے تھے, آگے نیل تھا, دریا تھا, اور پیچھے وہ فوجیں تھی ساری. تو اس وقت ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اب تو پکڑے گئے ہم. تو انہوں نے کہا تھا کلا انا معی ربی, وہاں نبی کہتے تھے میرے ساتھ اللہ ہے, یہاں نبی فرماتے ہیں امت کو بھی ساتھ شامل کر, لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس میں بڑا کچھ ہے جی, اس میں یقین بھی ہے, اس میں بہت زیادہ اگر مال کمانے کے پیچھے جیسے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کو بھاگنا ہے تو قارون کا اس میں انجام بھی ہے, اس میں حق کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں تو ابو جہل اور حامان وغیرہ کا انجام بھی ہے, اس میں وہ لوگ جو اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے, پھر تذکرہ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح رہتی دنیا تک رہنا, اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یعنی اس طرح برکتیں بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی ہیں. تو انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ بھی ہے اس میں, جو اللہ کے رستے سے ہٹ گئے ان پر اترتے ہوئے عذابوں کا تذکرہ بھی ہے. تو اس میں وہ ساری ہسٹری بھی ہے. اور دنیا میں نظامی صاحب آخری بات میں کر رہا ہوں, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں پچھلی ساری تاریخ بھی ہو, لوگوں کے کردار بھی ہوں, ان کے انجام بھی ہوں, اور آئندہ کے لیے گائیڈ لائن بھی دی گئی ہو. ایسی کوئی معتبر کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں. بیوٹیفل, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل مینٹل ہیلتھ کے بھی بڑے ایشوز ہیں.
ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں اس ڈپریشن میں ہوں، میرے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کروڑوں لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور کچھ تو ریڈ لائن پہ کھڑے ہیں۔ مسائل ہیں یہ۔ قرآن کریم ایسے الجھے ہوئے ڈپریشن کے شکار جو بالکل اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے ڈیڈ اینڈ آ گیا، ذہن کی اصلاح اور تھیراپی جو ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ آپ اس کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، اترتا جائے گا، راستے ملتے جائیں گے، فرمائیے گا۔ نظامی صاحب، یہ شاید اس پوری مجلس کا ایک اعتبار سے سب سے اہم ترین سوال ہے، اس طرح سے کہ آپ نے کہا نا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو شاید یہ زیادہ قریب ہو حقیقت کے کہ چند ایک لوگوں کے سوا سارے لوگ ہی ڈپریشن کا اور مینٹل النس کا شکار ہیں آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں مختصراً تو تین بنیادی، سب سے پہلے اسلام کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اور ایک نیچرل طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا سلوشن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ پرابلمز کہاں ہیں، مشکل کہاں ہیں۔ اس کے بنیادی تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگ سارے پریشان ہیں۔ پہلا سبب ہے معاشی، جی، جو ہمارا سب کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں خاص طور پر۔ دوسرا سبب ہے سماجی، سماج میں سب سے پہلے ایک گھر کے افراد، شوہر اور بیوی، اس کے بعد ان کے آپس قریب کے رشتہ دار، اور پھر پورا معاشرہ۔ اور تیسرا سبب ہے سیاسی۔ یہ تین اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنی ذہنی توازن کو کھو بیٹھے ہیں، اپنے لب و لہجے کے توازن کو کھو بیٹھے ہیں، اپنے رویوں کے توازن کو کھو بیٹھے ہیں، لوگ اپنے الفاظ کے چناؤ کے توازن کو کھو بیٹھے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے خالق کی عبادت کے توازن کو بھی بالکل کھو ہی نہیں بیٹھے بلکہ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اب جب ان سے نکلنے کا راستہ اگر ہم چاہتے ہیں تو قرآن کریم کیا ہمیں دیتا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو ہر انسان ہی چاہتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، کتاب الاخلاق والسیر۔ ہم بچپن میں بلکہ ابھی تک بھی کچھ سنہرے الفاظ اور اس طرح کی ہیڈنگ ساتھ کچھ جملے پڑھتے تھے، تو بعد میں پتہ چلا وہ ان کی کتاب سے زیادہ کاپی کیے ہیں۔ تو دنیا میں ہر شخص جو چیز چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے اطمینان، انر پیس۔ اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو، ہر چیز کے پیچھے آدمی پیس اور سکون چاہتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا، اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کا سکون کس چیز میں ہے۔ ہمارا سکون اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ کے ذکر میں، یہ یہاں پہ میں اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ بس ورد وظائف کیے جائیں، جبکہ ورد وظائف کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو مینٹل ہیلتھ کا، اس میں نقص کا شکار ملیں گے، النس ہوگی، آپ کو ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے اور صبح و شام وظائف کرنے والے لوگ بھی پریشان ملیں گے، کیونکہ وہ ذکر کے اس مفہوم کو سمجھے نہیں۔ ورد وظائف وغیرہ یہ ایک حصہ ہے ذکر کا۔ ذکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو اپنا لیں۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو اپنا لیا، وہ کبھی بھی غیر مطمئن نہیں ہوگا، اس کو سکون مل جائے گا، پہلی چیز یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی بھی بندے کا معاشی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر سٹریس ہے، جو کہ آج کل ہم سب کا تقریباً یہ مسئلہ بن چکا، کچھ لوگوں کا جینون ہے، کچھ لوگوں کا ویسے بنا ہوا ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، تو ان کے لیے وہ آیات سبحان اللہ قرآن کریم نے اتنے بہترین انداز میں جوڑا ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا، سورۃ الذاریات کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 22 کا انہوں نے حوالہ دیا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ۔ پہلے تو رزق کا لوگوں کو تعارف کروانا ضروری ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی کتنا بڑا رزق ہے، آپ کے کانوں کی سماعت کتنا بڑا رزق ہے، آپ کی یہ ایک چھوٹی سی زبان میں قوت گویائی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہو۔ آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے خون کی گردش، آپ کے اعضاء، آپ کے جوائنٹس کا موو کرنا، آپ کا سانس لینا، سب رزق تو ہے۔ آپ کو اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے، اگر ایک پیسے کی کمی ہے تو یہ تو ایک ناشکری کی بات ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہم سٹریس میں جاتے ہیں۔ تو اسلام کھڑا کرتا ہے شکر کے اوپر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہر چیز میں، ہر خیر میں آپ بڑھتے جاؤ گے اگر شکر ادا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جوڑا رزق کو، فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ آسمانوں میں رزق کیسے ہے؟ زندگی اور زندگی کی خوشحالی اور سب فیصلے وہاں سے آئیں گے۔ اللہ کے ساتھ جوڑ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ اسی سورہ کی آیت نمبر 58 میں، 58 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق۔ یہاں پہ تاکید کی 2-3 چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی پوری کروائی، ایک انا کے ذریعے سے، ایک کہا ان اللہ ہوا، دیکھو یقین کر لو کہ اللہ ہی ہوا الرزاق، اور رازق نہیں ہے وہ، الرزاق۔
ہے الرزاق، تمہیں وہاں سے بھی رزق دے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے رزق آیا. سورۃ طلاق آیت 3 میں 2 میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کبھی کبھی ایسی جگہوں سے بھی رزق آتا ہے. دوسرے نمبر پہ جب ہم سماجی چیزوں کی بات کرتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان مسئلے مسائل اور اس کی وجہ سے یہ مینٹل ایشوز پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز ہم لوگ اپنے حقوق کا رونر ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز کو نہیں دیکھتے. وہ اگر دیکھ لیں تب. اور اس کے بعد صلہ رحمی. صلہ رحمی وہ چیز ہے جو آپ کو وسعت دیتی ہے. ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب، حکیم نصر اللہ گوندل صاحب، سب جانتے ہیں بڑے اچھے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہی تب ہوتے ہیں، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، اسینشل ہیں، وہ ریلیز ہی تب ہوتے ہیں جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں. اور یہ یقینی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، صلہ رحمی کر لو. اور آخری چیز سیاسی استحکام، اس کے لیے یہ ہے کہ جو تم پر ذمہ داری ہے وہ عائد کرتے رہو. جو دوسری طرف سے اگر کوئی ایشوز آتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے کہ اگر کہیں مشکل پیش آ جائے گی، نہ تم جنت میں ہو، نہ تمہارا بھی ایسا ہوا ہے کہ تم ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے. دنیا قید خانہ مومن کے لیے. جہاں پہ مشکل پیش آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، صبر کرو. صبر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. نماز پڑھو، نماز تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، گرم ٹھنڈا ملا کے لے کے چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے دیں گے اور بہت کچھ مل جائے گا. بڑی اچھی گفتگو جاری ہے جی، اور معزز مہمان بھی موجود ہیں، یہ بھی آپس میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آف ایئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. آئے ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر عثمان خالد شیخو پوری صاحب، یوسف سراج صاحب اور ڈاکٹر عبدالجبار بلال صاحب. گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کریم سے موٹیویشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو نسل ہے مغربی موٹیویشن سپیکرز کو بہت سنتی ہے کہ موٹیویشن مل جائے، مایوسی دور ہو جائے، ذرا ہمت جمع ہو جائے. ایک نوجوان کو کیسے سمجھایا جائے کہ کلام الہی سے بڑی کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں؟ کچھ حصہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن سیدھی اگر بات کر دی جائے تو آئیے قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، اس کو عمل کیجیے. اس پہ نظامی صاحب، جو موٹیویشنل سپیکر ہے اس کی موٹیویشن وقتی ہوتی ہے. قرآن کی جو موٹیویشن ہے دراصل یہ ایک خالق کا پیغام ہے مخلوق کے نام، جس نے اس انسان کو بنایا ہے. یعنی یوں کہیے کہ خالق انسان نے یہ ایک پوری کتاب بھیجی ہے اس انسان کو مینج کرنے کے لیے، یا اس انسان کو سولو کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ اس انسان کی زندگی کے تمام اصولوں پر مبنی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ موٹیویشنل سپیکر وقتی طور پر عارضی بات کرتا ہے، یا وہ کامیاب ہونا سکھاتا ہے جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے. قرآن مجید مقصد حیات واضح کرتا ہے، زندگی پوری سمجھاتا ہے، زندگی کے گوشوں، اس کے نشیب اور فراز بتاتا ہے، اس میں تنگی ترشی سمجھاتا ہے، اس کے اندر آسانی اور اس کے اندر فراوانی کو مینج کراتا ہے، اس کے اصول اور اسلوب بتاتا ہے. قرآن اور موٹیویشنل سپیکر میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پر موٹیویشنل سپیکر اصل میں کیا کرتا ہے، وہ شوق دلا کر سائنس بتاتی ہے، ہماری نفسیات بتاتی ہے کہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے اندر فوری جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. وہ کچھ خواب دکھاتا ہے، وہ جذبات ابھارتا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے کوئی بھی کام. اچھا، قرآن مجید کا اسلوب بہت مختلف ہے. یہ انسان کو جہاں شوق دلاتا ہے، جہاں انسان کا جذبہ ابھارتا ہے، وہاں پر شخصیت بھی پیش کرتا ہے، سولوشن کمپلیٹ دیتا ہے. موٹیویشن سپیکر کے پاس کمپلیٹ سولوشن نہیں ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. اچھا، قرآن مجید ساتھ پورا یعقوب اور یوسف کا واقعہ بیان کرتا ہے علیہم الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے، کس طرح حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے حزن میں اپنی بینائی گنوا بیٹھتے ہیں اور کتنا لمبا عرصہ وہ پریشان گزارتے ہیں. یہ ایک وقت ہے. اور پھر جب اختتام ہوتا ہے، غالباً کوئی مفسرین نے لکھا 40 سال کے قریب جدائی کا دورانیہ ہے یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا کا، تو اختتام کے قریب تو ان کی بینائی جاتی رہی. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ،
इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, मोमिन कभी अल्लाह से, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करता। तो ये करैक्टर, ये अमली ज़ाब्ता बताता है कि फ़र्क दोनों में आ गया। कुरान की मोटिवेशन जहाँ पर एक बात बताती है, एक तरफ लेके आती है, साथ पूरी शख्सियत देती है, पूरा ज़ाब्ता बताती है, और उसमें दोनों एहतमाल देती है। अगर कहीं फिर भी कमी रह जाए, अगर फिर भी तुम नीचे गिर गए हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर क्या सॉल्यूशंस हैं, फिर क्या तुमने आगे सॉल्व करना है। तो ये बुनियादी फ़र्क है कुरान की मोटिवेशन का और फिर हमारे मौजूदा दौर के जो आपने यूरोपियंस का, या जो हमारे भी माशाल्लाह लोगों को खैर की तरफ उभारने के नाम पर बात करते हैं। मोटिवेशन बुनियादी तौर पर कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में तकरीबन कुरान का हर सफ़ा आप पढ़ें, बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, इंसान को उभारता है अल्लाह, उकसाता है अल्लाह इस बात पे कि तुम अच्छे बन जाओ, तुम बेहतर हो जाओ, तुम शानदार बन जाओ, उसके उसलूब सिखाता। और अगर अभी बात हो रही थी मेरे मोहसन, बल्कि मैं तो जिक्र करना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि जिन दो भाइयों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरे साथ वो पैनल में मौजूद हैं, मैं उनके साथ बल्कि मौजूद हूँ, अल्लाह इन साथियों को बरकत दे। फिर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर पढ़ें आप, ये सीरत कुरान मजीद से, नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया सैयदा आयशा फरमाती है ना, काना खुलुकुहुल कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है, उनका अखलाक, उनके एतवार, वो कुरान में पढ़ लीजिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर मोड़ आया है, हर मोड़ आया है। अब कुरान जब भी कोई बात कहता है उसके साथ रिलेट करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथ जुड़ती है वो बात। तो ये मोटिवेशन इस निस्बत से बहुत आला मोटिवेशन है कि जहाँ इसमें थ्योरी है वहाँ प्रैक्टिकल भी है और कंप्लीट सॉल्यूशन भी है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सॉल्यूशन मौजूद है। आपने भी प्रैक्टिकल की बात की ना, तो अब इनको गिला है मुझसे कि मैं ब्रेक में जो पूछता हूँ वो फिर ऑन एयर बता भी देता हूँ। तो ये मोहब्बत है, ये हम आपस में इस तरह जारी रखते हैं। मैं ऐसे करके आपने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी कि जहाँ रात को हमने ये मिसाल देखी कि जहाँ पेट्रोल पहले से मौजूद है, उसकी कीमत जब तक हाई राइज नहीं हुई, उनको उस कीमत पे नहीं बेचा गया, या दिया गया तो कम दिया गया, या जानबूझ के इंतज़ार करवाया गया। बताइएगा, आपके पास एक बड़ी खूबसूरत प्रैक्टिकल मिसाल है, उसी कीमत पे बेचने वाला भी शख्स यहीं पे मौजूद है इसी जी माशरे सर, में। ऐसा ही हुआ हमारे यहाँ शेखुपुरा में। हमारे बड़े ही अच्छे साथी हैं मियाँ खालिद महमूद साहब, उनका पेट्रोल पंप है, एमपीए रहे हैं। तो उनके पेट्रोल पंप पे 12 बजे के बाद भी सेम रेट पर बिका है रात को तेल, और उनका जो ज़ख़ीरा था उन्होंने कहा जिस रेट पे मैंने ख़रीदा है मैं इसी पर बेचूंगा, अनाउंस होने के बावजूद देखे ना, ये और लोगों ने ख़रीदा है। हमारे दोस्त उस पर जाके उससे बाकायदा उनसे उन्होंने तेल फिल भी करवाया अपने। तो यानी बहुत खुशी हुई इस बात की कि जहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हम मनफी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, और बेशुमार मिसालें हैं, वहाँ पर इस किस्म के खालिद भाई जैसे भी साथी मौजूद हैं। और ये कुरान का प्रैक्टिकल हमने देखा है। एग्जैक्टली, ये मोटिवेशन है कुरान से कि आप जब उस पे अमल करते हैं तो फिर इस तरह अमल करते हैं। रियली अप्रिशिएटेबल, रियली। अच्छा यूसुफ भाई, ये फरमाइएगा, कुरान करीम गम के अजाले और उम्मीद की तवानाई भी देता है हमें, वो कैसे देता है? निज़ामी साहब, कुरान मजीद तो है ही उम्मीद, तवानाई और एनर्जी का नाम। जी। आप देखते हैं कि कुरान मजीद में हमारा एक दुश्मन जो हमें बताया गया, जिसने हमें जन्नत से निकाला, ज़मीन पे हम आए, अब भी हमारा मुकाबला जारी है जी। उसका नाम इबलीस बताया है। इबलीस का मतलब होता है जो मायूस हो जाता है। जी। और कुरान मजीद ये नहीं चाहता कि अल्लाह का बनाया हुआ इंसान जिसका रिश्ता और कनेक्शन अल्लाह से ही है कभी मायूस भी हो, बल्कि आइम्मा को अगर हम देखें तो वो हमें ये बताते हैं कि जितना इंसान के मायूस होने पर शैतान खुश होता है उतना कोई नहीं खुश होता। वो आपको मायूस देखना चाहता है और आपका अल्लाह आपको खुश देखना चाहता है, गम से दूर देखना चाहता है। इसलिए वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालिमून, अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस और गमज़दा ये तो होते ही वो हैं जिनका अल्लाह नहीं होता, या जिनको अल्लाह का पता नहीं होता, जिनकी शनाख्त गुम होती है। जो अपनी शनाख्त पा जाते हैं, जो इरफान पा जाते हैं, जिनको मार्फत मिल जाती है, वो गार में बैठे हों तो मायूसी नहीं है, वो कुएं में बैठे हों यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह तो मायूसी नहीं, वो मैदान ती में फिर रहे हों तो वहाँ उन पर मनो सलवा उतर रहा होता है, वो फ़ज़ा में हों, वो हवा में हों, वो किसी भी कैफियत में हो। अब अंबिया कराम की सारी सीरतों पर एक नज़र डाल लें हम, यहाँ तज़किरा तो नहीं हो सकता, क्या क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को देख लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को देख लें, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस वक्त देख लें जब छुरी के नीचे थे, तो कहाँ कोई गम नज़र आता है हमें उनसे। बल्कि निज़ामी साहब
یہ جو لذت آشنائی ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک جو قربانی دے کے جو اس کی راہ میں کوئی اذیت سہ کے جو مزہ آتا ہے، یہاں ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں جب ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی کریں تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیفیتیں تو اور ایک مزہ دیتی ہیں اہل محبت کو اور اہل ایمان کو اور اہل اللہ کو. وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کا مطلب تیری نظر ہم پہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے ہوتا جائے. مایوسی یہاں نہیں ہے، غم یہاں نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید دیکھ لیجئے آپ، آج بھی میں کہتا ہوں پریکٹیکل کریں ہمارے نوجوان، چھوڑیں ان کو ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پڑھا کہ نہیں، وہ کسی اچھے قاری کے پیچھے چلے جائے. 8 رکھتے جتنی رکھتے ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، ذرا حاضر ہو کے پڑھ کے دیکھیں، پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں غم جاتا کہاں ہے. جی. یہ اس کی تلاوت بھی غم دور کرتی ہے، اس کا ترجمہ بھی غم دور کرتا ہے، اس کا حفظ بھی غم دور کرتا ہے، اس پر تدبر بھی غم کو دور کرتا ہے. یہ امام ابن تیمیہ جیل میں تھے تو کیا انہوں نے فرمایا، بستانی فی قلبی، کیا مجھ پہ تم کو غم لاد سکتے ہو، میرے دل میں یہ قرآن ہے اور حدیث ہے اور ایمان ہے. تو یہ غم دور کرتا ہے. ابھی جیسے قاری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے، تلاوت کے موقع پہ ہم ایسے محظوظ ہو رہے تھے، ایسی ایک خوبصورت یکسوئی کی کیفیت تھی صرف سننے سے ہی، جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں تو آپ اس کو سنیں. اور یہ سروسز میں سورہ رحمان چلاتے رہیں، یہ تھراپی ہے پوری، یعنی دل پہ اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، یہ دنیا دیکھ رہی، میڈیکل میں بھی دیکھ سر رہی. نان مسلم چلا رہے ہیں، یہ تو ہم یہاں کی بات ہے، نان مسلم سن وہ رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، کانوں پہ لگا دیتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں یہ کون سی اور اکثر وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، کر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن یہ کچھ ہے جو دل تاثیر ہے اس میں، تاثیر کوئی ہے. کیفیت تو ہے. یہ ہے. آپ کی بات سیکنڈ کر دیتا ہوں میں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سنیں تو صحیح، اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہا تو سمجھنا تو بہت افضل بات ہے، کہ سمجھ ہے تو بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو تھوڑا سمیٹتے ہیں، وقت بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. ہم چونکہ نوجوان کا ہی ذکر کر رہے تھے تو نوجوانوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آخر میں کہ یہ شکوہ ان کا کرنا کتنا درست ہے کہ روایتی علماء جو ہیں وہ ایک لگی بندی سی بات ہے اسی طرح سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جو جدید سائنس کے مسائل ہیں وہ نہیں ہیں، اس میں اس طرح سے ہمیں انسپریشن نہیں ملتی. کیا مبلغین کو جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم یہ نشست کر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری آج بنتی کہ نوجوان کے درمیان کوئی اگر فاصلہ آ چکا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو لے کے آئیں، ہم آہنگ کریں. ابھی ہم سب نے تقریباً یہی گفتگو کی ہے، جدت سے دور نہیں ہے قرآن، دین جدت سے دور نہیں ہے، سائنس سے دور نہیں ہے، حقیقت سے دور نہیں. کیسے ہم ان کو لا سکتے ہیں؟ نظامی صاحب، نوجوان یہ سوال اٹھاتے ہیں اور پچھلے عرصے میں یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا گیا علماء کے حوالے سے. تو جیسے نوجوان یہ سوال اٹھا لیتے ہیں تو ہم نے بھی کچھ مرتبہ اس طرح کے نوجوانوں کے سامنے اسی سوال کے تناظر میں ایک اور سوال اٹھایا جی. کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء لگی بندی بات کرتے ہیں، وہی موضوعات ہیں، وہی ٹاپکس ہیں اور زیادہ ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا، تو ہم نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے علماء کو سنا ہے اور کتنا سنا ہے. اچھا، ہم نے کہا کہ آسان کر دیتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے کب جاتے ہیں؟ جمعے کے علاوہ کوئی سورس ہے آپ کا علماء کو سننے کا؟ نہیں ہے. جمعہ آپ نے کسی ایک عالم کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک کے ساتھ یا کسی زیادہ کے ساتھ؟ اگر آپ نے ایک کے ساتھ جمعہ پڑھنا شروع کیا، زیادہ سے زیادہ کتنے جمعے پڑھیں؟ 2 3 4 پڑھیں بس. تو پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو، رائے کو قائم کرنے کے لیے یہ انف ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ لگی بندی بات کرتے ہیں. آپ ہی موجود نہیں ہوتے کہ جب ہمارے نوجوان ہی حاضر مجلس نہیں ہوتے تو ان کو کیا سے پتہ چلے گا کہ علماء کچھ اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی اٹینڈنس شارٹ ہوتی ہے. ہاں، اگر اٹینڈنس شارٹ نہ ہو اور ایک خطیب کے ساتھ وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں تو پھر کچھ واقعی ایسے خطباء اور علماء بھی موجود ہیں جو اس معاملے میں تھوڑی سی کمی کرتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے معاملے میں، اپنی ہر بات میں اس کو موجودہ دور کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنی بات کو بہت اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. باقی جس بات کا نہ بھی پتہ ہو، لوگ اگر سوال کریں تو اس کو تھوڑا سا مطالعے میں لے آیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. تو دونوں طرف سے کچھ یعنی چیز دکھائی دیتی ہے، دونوں طرف سے ہی اس کو بہتر بنایا جانا چاہیے تاکہ آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. چونکہ گفتگو سمیٹتے ہیں اور ہم نے افطار کے قریب جانا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایک میسج مجھے اپنے سب بھائیوں سے لینا ہے. پروفیسر فرمائی اس حوالے سے کہ آج کی سٹنگ کا میسج کیا ہونا چاہیے آپ کی طرف سے؟ نظامی صاحب، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور انقلاب کی کتاب ہے. آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ، جیسا کہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، جی، وہ ڈپریشن یا انگزائٹی یا ٹینشن یا انسان کے اندرونی وہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو اب جسمانی مسائل سے بہت بڑھ گئے ہیں. یعنی جسمانی بیماریوں سے زیادہ تلخ
اندرونی بیماریاں ہونے چلی ہیں. تو اس میں سورۃ الضحیٰ اس کا مشورہ دینا چاہوں گا کہ رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تکلیف کے ایام تھے ان میں یہ جو چاشت کے وقت کی مالک نے قسم کھا کر آغاز کیا ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب ایک رات جب مکمل طور پر اندھیری ہوتی ہے اس کے بعد ایک صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو ابتدا کا وقت ہے نا، گویا کہ اندھیرے جو زندگی کے ہیں ان میں ایک نمو ہوئی ہے، ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. تو آپ اپنے اندر کے جتنے بھی ایسے مسائل ہیں ان میں اگر ڈپریشن کو خاص طور پہ ختم کرنے کے لیے، آپ انگزائٹی کو خاص طور پہ ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے اس میسج کو ضرور لیجئے گا، جو کہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور نیٹ مسئلہ ہے اور لائیو مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے قرآن آپ کی یہ سورۃ الضحیٰ، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا جو کہ وقت تھوڑا ہوگا، تو اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جو انسان کا بار دل ہلکا کرتی ہیں. تو ان پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ یہ واقعتاً جو آلودگی آ جاتی ہے دل کے ارد گرد، جو ایک جالا بن جاتا ہے، جو آزمائشوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور دنیا کے جو زیر و بم ہیں ان سے جو انسان کا دل بارآور ہو جاتا ہے، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اتنا شاندار میسج ہے، اتنا شاندار پیغام ہے جو قرآن کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہے یوسف سراج صاحب. نظامی صاحب، میرا آخری میسج والدین اور ان کے بچوں کے نام ہے. یہ مادیت کا دور ہے اور اقبال نے کہا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. مادیت میں رشتے پیچھے رہ رہے ہیں، روح پیچھے رہ رہی ہے. اگر والدین اور بچے چاہتے ہیں کہ جب وہ والدین بنیں تو ان کے بچے ان کے پاس بیٹھیں، ان کو انسان سمجھیں، ان کو ماں باپ سمجھیں اور اس کیفیت میں رہیں کہ وہ تنہائی میں نہ مریں، ان کی لاشیں دریافت نہ ہوں، تو وہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں. اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ فرمان ہے کہ اس سے قومیں سربلند ہوتی ہیں، انسان سربلند ہوتے ہیں، گھرانے سربلند ہوتے ہیں. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. یہی میرا میسج. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب پلیز. نظامی صاحب، یہ پہلے یوسف صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. جو مایوسی کے بارے میں بات چل رہی تھی تو اس میں پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم اور اسلام آپ کو ہمیشہ پر امید رکھتا ہے، اور انسان کا ہمیشہ پر امید رہنا یہ تب ہی ممکن ہے جب بندے میں لذت آشنائی پیدا ہو جاتی ہے. لذت آشنائی اس طرح سے پیدا ہوگی کہ آپ جب قرآن کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں تو اپنے آپ کو قرآن کے واقعات میں تلاش کریں، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیں، اپنے آپ کو وہاں پر لے جا کر دیکھیں، تو آپ کو واقعی ہی وہ لذت آشنائی کچھ محسوس ہوگی. اور ممکن ہے کہ پھر وہ لذت آشنائی آپ کو اس چیز پر لا کھڑا کرے جہاں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں جب قتل کیا جا رہا تھا، شہادت کے آخری لمحات تھے، تو تب وہ یہ کہہ رہے تھے فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. جب اللہ کی خاطر، اللہ کی فرمانبرداری میں مر رہا ہوں تو پھر مجھے کسی بھی کروٹ لٹا کے ذبح کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر عثمان خالد شیخ پوری صاحب. پروفیسر صاحب آپ کہنے کا شکریہ. سر بہت شکریہ. ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے. اور موجود ہیں یوسف سراج صاحب. سر آپ آئے، آپ کہنے کا شکریہ. آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ کہکوں والی شخصیت. بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر عبد الجبار بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب آل دا وے اتنا لمبا سفر کر کے آنے کا بہت شکریہ. آپ آئے، بہت شکریہ. دعا کے لیے میں آپ سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ آپ دعا کروائیے ہمارے پیغام ٹی وی کے جتنے بھی معاونین ہیں، پیغام ٹی وی سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا پیغام کلب کے جو ممبر جو اب تک 726 ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بڑھیں گے بھی یہ، ان کو دعا میں شامل کیجیے. اور ابھی جو عالم اسلام کی جو حالت ہے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے دعا کروائیے. آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب تیری رحمت سے بڑے پر امید ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا. اے اللہ آپ سے تیری عافیت کا سوال کرتے ہیں. یا رب تیری عافیت کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کسی کام کی نہیں. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت اور اپنی عافیت سے کبھی محروم نہ کرنا. اے اللہ یہاں اس جگہ جہاں پہ ہم موجود ہیں، اے اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے ہے، تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے، تیرے رسول ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے. اے اللہ اس محنت میں،
اس کاوش میں جو جتنا جہاں جس طرح سے بھی کام آ گیا، یا اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، اے اللہ ان سب کو اپنے شایان شان نوازنا، یا اللہ وہ پیغام کلب کے لوگ ہوں، یا اللہ وہ ہمارے اینکر ہوں، ہمارے مہمان ہوں، ہمارے اسٹوڈیو کے لوگ ہوں، کیمرہ مین ہوں، یا رب وہ بیک اینڈ پہ ٹیم ہو، یا وہ لوگ ہوں جو اس کو سپروائز کر رہے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو یا رب اپنی رحمت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا، اے اللہ سب کو نواز دے، اے اللہ سب کو عطا کر دے، اے اللہ سب پر اپنا فضل عطا فرما دے، اے اللہ عالم اسلام میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو سرخرو فرما، اے اللہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے، یا رب تو نے ان کی جو ڈور ڈھیلی چھوڑی ہے، اے اللہ اس کو کھینچ دے، اے اللہ ان کو تباہ فرما دے، اے اللہ مسلم ممالک میں ان کو عافیت عطا فرما، اے اللہ امن اور سکون عطا فرما، اے اللہ اسلام کی فتح نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی ایسے شکوک و شبہات ہیں جو ہمیں اسلام اور ایمان کے بارے میں کمزور کرنے والے ہیں، اے اللہ دل سے ان کو نکال کر ایمان کا یقین نصیب کر دے، اے اللہ اسلام اور ایمان کی وہ لذت نصیب کر دے، وہ لذت آشنائی نصیب کر دے کہ جو ہر غم سے ہمیں بالکل بیگانہ کر دیتی ہے، اے اللہ جو ہمیں ہمیشہ پر امید رکھتی ہے، اے اللہ جو ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ ان دلوں میں ایمان کی محبت کو جاگزی کر دے، اے اللہ ان دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت کو سب محبتوں پر غالب کر دے، اے اللہ دلوں میں ایمان کا نور منور کر دے، اے اللہ دلوں میں ایمان کی محبت کو مزین کر دے، اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، اے اللہ ہمارے کردار اچھے کر دے، اے اللہ ہمارے دامن پاک کر دے، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری سماعتوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری زبانوں کو پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ تجھ سے تیری برکت کا سوال کرتے ہیں، اپنے رزق میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے وقت میں، اپنی عمر میں، اپنے والدین میں، اپنی اولاد میں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، ازواج میں، ذریات میں، اے اللہ سب کو برکت عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگیں یا رب، اتنا کیسے مانگ سکتے ہیں یا رب، تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ خیر تجھ سے تیرے رسول نے مانگی سب عطا فرما، یا اللہ جو کچھ خیر کا آپ سے آپ کے حبیب نے مانگا، اے اللہ ہم بھی آپ سے وہی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ فرما جس چیز سے پناہ آپ کے محبوب اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے آخری اعمال کو بہترین بنا دیں، اے اللہ خیر پر ہمیں لمبی عمر عطا فرما جس میں خیر ہی خیر ہو، اے اللہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو، وہ گناہ پوشیدہ ہوں، چھپ کر کیے ہوئے ہوں، اعلانیہ کیے ہوئے ہوں، یا اللہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اے اللہ وہ گناہ بھی جو ہمیں یاد ہوں اور وہ بھی جو ہمیں یاد نہیں رہے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ اس رمضان میں ہم ان لوگوں میں شامل کر دینا جن کو آپ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا یا رب، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری سب سے بہترین عمر وہ بنا جو آخری عمر ہو، اور اے اللہ ہمارے بارے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہو ہر فیصلہ خیر پر مبنی فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یہاں پہ افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان، دنوں میں صائم شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراواں، بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔